अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं आप सब? उम्मीद है कि आप सब खैरियत से होंगे। आज मैं नबीला अबरार राजा का लेकर आई हूँ आईने को रूबरू रखना। बहुत प्यारा नावल है और इंशाल्लाह आपको पसंद आएगा। मगर आगे बढ़ने से पहले अगर आप मेरे चैनल पर न्यू हैं तो काइंडली मेरा चैनल सब्सक्राइब कर दें, वीडियो को लाइक कर दें, कमेंट कर दें, शेयर कर दें। चलिए आइए शुरू करते हैं फिर आईने को रूबरू रखना। फ़ाबी अर्जी आलाए रब्बिकुमा तुकज़्ज़िबान। तुम अपने रब की कौन कौन सी नेमतों को झुटलाओगे। तरमीन खुशहाली से तिलावत कर रही थी। सफ़ेद दुपट्टे के हाले में उसका पुरकशिश चेहरा और भी प्यारा लग रहा था। तिलावत कलाम पाक तो वो रोज़ ही करती थी, मगर रहल को वो आज जाने क्यों मामूल से हट कर लग रही थी, नई नई और प्यारी सी। उसका चेहरा कैसे दमक रहा था। नरमीन ने तिलावत करने के बाद कुरान जुज़दान में लपेटा। रहल टिकटिकी बांधे उसे देख रही थी। वो झेम सी गई। रहल कल ही हवेली पहुंची थी। उसके इम्तिहान हो चुके थे, आजकल उसकी छुट्टियां थी। हवेली की सारी लड़कियां रहल पे बहुत रश्क करती थी। कैसी ख्वाबों जैसी जिंदगी थी उसकी, कम से कम उन्हें तो वो ख्वाबों जैसी ही लगती थी। हवेली की बुलंद दीवारों से बाहर की फिजा कैसी जीती जागती और जिंदा थी। रहल इसी फिजा में ही तो सांस लेती थी, रिवायात की हदूदों की ओर से बाहर अपनी मर्जी से जीती थी। क्या बात है, इतने गौर से क्यों देख रही हो? वो तख्त से उतर कर उसके करीब आ गई। देख रही हूँ कि आप पहले से कितनी हसीन हो गई हैं। आखिर राज क्या है? वो अपनी निगाहें अभी तक नरमीन पे जमाए हुई थी। क्या राज होना है? ये तुम्हारा हुस्न नज़र है कि मैं तुम्हें पहले से हसीन नजर आ रही हूँ, वो आम से अंदाज में कह रही थी। रेहल हंसती। नहीं बताना तो ना बताएं। वैसे एक बात कहूँ, मैं अगर लड़का होती तो झट इस वक्त आपसे इजहार मोहब्बत कर देती। नरमीन का चेहरा उसकी बात पे तारीक सा हो गया। वो रुख मोड़कर खिड़की के पास जा खड़ी हुई। कितनी देर में मायूसी सी खामोशी तारी रही तो रेहल तंग आकर कमरे से निकल गई। नरमीन फारूक गिलानी की इकलौती बेटी थी। रेहल से पूरे 11 साल बड़ी, और वो इस साल पूरे 30 बरस की हुई थी, मगर कहीं से भी 30 की लगती नहीं थी। वो बगौर खुद को आईने में देख रही थी। बहुत साल पहले जब हाशिम का इंतकाल हुआ तो तभी उसे किस्मत के लिखे को कबूल कर लेना पड़ा था। उसे पता था वो सुहागन नहीं कहला सकेगी। उसके हाथों पे अब कभी मेहंदी नहीं रचेगी, ना वो धनक रंगों को छू सकेगी। हाशिम उसका मंगेतर तालीम की गर्ज से कनाडा जा रहा था। उसका जहाज क्रैश हो गया था। तब से नरमीन के सर से सतरंगी दुपट्टा उतारकर सफेद चादर ओढ़ा दी गई थी। सुर्खों सफेद गुलाबियां छलकाती रंगत, नाजुक हाथ पांव, रोशन आंखें, चलती तो जैसे पूरे बदन में बिजलियां कूदती महसूस होती। इस उमंगों भरे दिल में सहरा किसी कैफियत थी। पर सहरा में भी तो इक्का दुक्का फूल खिले नजर आ ही जाते हैं, और मुसाफिर को लगता है नखलिस्तान थोड़े ही फासले पे है, बस चंद कदम और आगे ठंडे मीठे पानी का चश्मा होगा। नरमीन को भी सहरा में नखलिस्तान का पता मिल गया था। कदादम आईना उसके एक एक खतूत को वाजे करके दिखा रहा था। नरमीन को आजकल हर चीज कुछ कहती महसूस होती थी। आईना भी तो यही कह रहा था। नरमीन, तेरी प्यास बुझने वाली है। ये बेसमर मौसम अब खत्म होने को है। ये जुल्फों के घने बादल किसी के दिल को जकड़ लेने के लिए बने हैं। इन आंखों में बेखाब रजगों के अजाब अब नहीं उतरेंगे। आंखें बंद किए वो किसी और ही जहान में पहुंची हुई लग रही थी। दरवाजे पे आहट हुई तो चौंक कर हड़बड़ाई और फौरन नीचे पड़ा दुपट्टा उठाकर फुर्ती से अपने इर्द गिर्द लपेटा। आने वाली गोहर थी नरमीन की छोटी चची। उनकी आंखें सूजी सूजी सी लग रही थी। हवेली में रहने वाली औरतों के दुख एक जैसे थे, वो कैसे नावाकिफ होती। गौहर और अयूब गिलानी की बेटी आसमा का रिश्ता अगले जुम्मे को अपने कजन के साथ तय हो रहा था। आसिमा महज 17 साल की थी और आमिर 45 की हद को अबूर कर रहा था। आसमा को आमिर की तीसरी बीवी बनने का एजाज हासिल हो रहा था। आमिर की दूसरी बीवी अभी 3 माह पहले ही फोत हुई थी। पहली तो बुढ़ापे की आमद और जवानी के खात्मे के बाद उसके दिल से उतर गई थी। आमिर गिलानी का रिश्ता फौरन मंजूर कर लिया गया था, क्योंकि उससे साफ वाजे अल्फाज में कह दिया था कि उसे आसमा की जायदाद और हिस्से से कोई सरोकार नहीं होगा। ये बात ऐसी नहीं थी कि नजरअंदाज कर दी जाती। आए चची बैठे। नरमीन ने सोफे की तरफ इशारा किया, मगर उन्होंने सुनी अनसुनी कर दी।
تم ہی آ کر سمجھاؤ اسے۔ ان کا اشارہ آسما کی طرف تھا۔ کیوں، کیا ہوا؟ اسے تجاہل عارفانہ کا مظاہرہ کیا۔ رو رو کر ہلکان ہو رہی ہے، کہتی ہے عامر سے شادی نہیں کرنی۔ گہر آواز دبا کر بولی، اگر اس کے باپ کو خبر ہو گئی تو وہ بلا تعامل اسے جان سے مار دیں گے۔ لڑکی نادان لڑکی، زندگی کی قدر و قیمت سے نہیں واقف۔ گہر کی آواز باوجود ضبط کے بھرا گئی تھی۔ رحل برآمدے سے گزری تو آسما کوریڈور کی طرف جاتی نظر آئی۔ اس کی چال میں لڑکھڑاہٹ سی تھی، جانے کیوں رحل بھی اس کے پیچھے پیچھے چل پڑی۔ کسی ایک جگہ رہنا رحل کی فطرت میں نہیں تھا، مگر آسما کی حالت ہی ایسی تھی کہ نہ چاہتے ہوئے بھی وہ اس کی طرف دھیان دینے پر مجبور ہو گئی۔ اپنے کمرے میں آ کر آسما نے دھڑام سے دروازہ بند کر دیا تو رحل وہیں کھڑی رہ گئی۔ جب رحل 5 سال کی تھی تو بابا جان اس کی تعلیم کی خاطر لاہور منتقل ہو گئے تھے۔ تب سے تایا جان اور دونوں چچا سمیت اکثر خاندان والے ان سے اکھڑے اکھڑے رہتے تھے۔ حالانکہ افتخار گیلانی نے رحل سے اپنی روایات کی پوری پاسداری کرائی تھی۔ جوانی کی حدود میں قدم رکھنے سے پہلے ہی اس نے باقی کزنز کی طرح نقاب لینا شروع کر دیا تھا۔ عالیہ اور افتخار نے حویلی کی روایات اپنی طرف سے پورے طور پر رحل کو گویا گھول کر پلانے کی کوشش کی تھی۔ پھر بھی رحل چھٹیوں میں حویلی آتی تو اپنے ساتھ سب کا امتیازی سلوک اسے بری طرح کھلتا۔ تایا اور دونوں چچاؤں کا سلوک اور رویہ سرد ہوتا، تمام کزنز بھی اس سے دور دور رہتی۔ میٹرک کے بعد بابا جان نے جب اسے کالج میں داخل کرایا تو فاروق اور سہیل سمیت ایاز نے بھی ان کا تقریباً بائیکاٹ کر دیا۔ افتخار نے وعدہ کیا کہ جو ہی رحل کو گریجویشن کر لے گی وہ واپس حویلی آ جائیں گے۔ فاروق اور سہیل دان پیس کر رہ گئے تھے۔ افتخار نے شہر میں اپنا اچھا خاصا کاروبار شروع کر رکھا تھا۔ عالیہ افتخار کی بیوی اپنے والدین کی اکلوتی اولاد تھی، کروڑوں کی جائیداد انہیں وراثت میں ملی تھی۔ وہ اس کے علاوہ 2 شوگر ملز کی بھی مالک تھیں، اس لیے بھی فاروق اور سہیل کچھ نہ کر پاتے تھے۔ حویلی کی کسی بھی لڑکی نے سوائے رحل کے کالج یونیورسٹی کی شکل تک نہیں دیکھی تھی۔ گاؤں میں مڈل تک اسکول تھا، ساری کزنز نے وہیں سے پڑھا تھا۔ اعلیٰ تعلیم کے دروازے ان کے لیے بند تھے۔ لڑکوں پہ ایسی کوئی پابندی نہیں تھی، سارے کے سارے شہر کے اعلیٰ تعلیمی اداروں میں پڑھ رہے تھے۔ فاروق کو اپنی نسلی روایات اور عادات پہ فخر تھا، ان کی بات پتھر پہ لکیر تھی، جو کہہ دیتے ہو کر رہتا۔ ان کے ہاں خاندان سے باہر شادی کرنے کا قطعی کوئی رواج نہ تھا، مگر یہ حکم صرف لڑکیوں عورتوں کے لیے تھا۔ اگر ان کے جوڑ کے لڑکے خاندان میں ہوتے تو ٹھیک، ورنہ دوسری صورت میں حویلی کی بلند دیواروں کے پیچھے ہی وہ گھٹ گھٹ کر زندگی کے دن پورے کرتی۔ خاندان میں شادی کی صورت میں جائیداد کے حصے بکھرے ہونے سے بچ جاتے۔ زمینوں جائیدادوں کے دم سے ہی تو ان کی عزت تھی۔ فاروق اور سہیل کی بڑی بہن صفورہ خاندان میں رشتہ نہ ہونے کی وجہ سے بیٹھے بیٹھے بوڑھی ہو گئی تھی۔ خود سہیل کی بیٹی نرمین پھوپھی جیسی بنجر زندگی گزار رہی تھی، کیونکہ اس کے منگیتر کا انتقال ہو چکا تھا۔ اب کسی بھی طرح اس کی شادی نہیں ہو سکتی تھی، کیونکہ یہ بھی حویلی کی روایت تھی کہ ایک بار جس لڑکی کے نام کے ساتھ کسی کا نام وابستہ ہو جاتا تو پھر ہر حال میں اسے اسی کے نام پہ زندگی گزارنی پڑتی۔ وہ بھول کر بھی کسی اور مرد کا نام لبوں پر نہیں لا سکتی تھی۔ ان کے گھرانے میں بہرو نے ایسی جرت کی تھی اور اسے اس جرت کا نتیجہ لرزہ خیز انداز میں بھگتنا پڑا تھا۔ اس جرم کے نتیجے میں اسے کاری کر کے مارا گیا تھا۔ باپ اور بھائیوں نے بندوقوں سے اتنی گولیاں ماری تھی کہ چہرہ تک مسخ ہو گیا تھا۔ محسنہ صفورہ سے چھوٹی تھی اور محروس محسنہ کی ہی بیٹی تھی۔ اس کی بات اپنے سے 9 سال چھوٹے عمر کے ساتھ طے تھی۔ اسے یہ فیصلہ پسند نہیں آیا۔ وہ بہت کم سن ہی تھی جب راحیل سے اتفاقیہ ٹکراؤ ہوا۔ یہ ٹکراؤ لگاؤ میں بدل گیا۔ بس مہرو یہیں پہ بھول ہوئی تھی، جوانی کا جوش تھا یا محبت کی طاقت کے اس نے ببانگے دہل کہہ دیا، مجھے اپنے سے 9 سال چھوٹے عمر سے رشتہ نہیں منظور۔ فاروق نے بغاوت کے سرچشمے کا سراغ لگا لیا۔ یہ راحیل آفریدی تھا، آفریدی بھی ان سے کم نہیں تھے۔ ٹکر لینا یا مقابلہ کرنا آسان نہیں تھا، لہٰذا راحیل کو کارو اور مہرو کو کاری قرار دے دیا گیا۔ یہ فیصلہ گیلانیوں کے جرگے نے کیا تھا۔
اس فیصلے سے پہلے ہی مہرو اور راہیل کو مار دیا گیا۔ آفریدی دان پیسنے اور خون کے گھونٹ پینے کے سوا کچھ نہ کر سکے۔ چونکہ معاملہ لڑکی کا تھا اس لیے وہ کچھ نہ کر سکتے تھے، مجبوراً چپ ہو گئے، مگر اندر ہی اندر انتقام کے شعلے بھڑک رہے تھے۔ عالیہ اور افتخار فاروق کے سامنے متفکر انداز میں بیٹھے ہوئے تھے، پاس ہی سہیل، ایاز اور ان کی بیویاں بھی تھیں۔ فاروق کی آنکھوں میں رعونت اور غصہ محسوس کیا جا سکتا تھا۔ تم نے اپنی مرضی کر لی، سارے خاندان سے ٹکر لے کر اپنی بیٹی کو پڑھایا، گاؤں سے شہر میں جا بسے، بے غیرتی کی زندگی کو اوڑھنا بچھونا بنا لیا، پھر ہم بھی چپ رہے۔ بھائی جان، میں نے کون سی بے غیرتی کی ہے؟ افتخار غصے میں بل کھا کر رہ گئے۔ خود عالیہ کی یہی کیفیت تھی۔ میں تفصیل میں نہیں جانا چاہتا، بس یہ کہنا ہے کہ تم اب حویلی آ جاؤ، تمہاری بیٹی جوان ہو گئی ہے۔ میں اس کے فرض سے جلد فارغ ہونا چاہتا ہوں، بلکہ میرا خیال ہے آسما کے ساتھ اس کا رشتہ بھی طے کر دیا جائے۔ فاروق مضبوط لہجے میں کہہ رہے تھے، ان کے حکم سے کسی کو بھی سرتابی کی جرت نہیں تھی۔ عالیہ اور افتخار دونوں ایک دوسرے کو دیکھ کر رہ گئی۔ اس نے جتنا پڑھ لیا کافی ہے، اب باقی لڑکیوں کی طرح اپنا گھر سنبھالے گی۔ وہ یہ کہہ کر اٹھ کھڑے ہوئے، آہستہ آہستہ باقیوں نے بھی ان کی تقلید کی اور ایک ایک کر کے کمرے سے نکلنے لگے۔ نیند افتخار کی آنکھوں سے کوسوں دور تھی، خود عالیہ بے چینی سے کروٹیں بدل رہی تھی۔ فاروق گیلانی کی باتوں نے ان کا سکون لوٹ لیا تھا۔ اس طوفان کے آنے کا اندازہ تو انہیں بہت پہلے سے تھا، مگر جب اس طوفان نے ان کے گھر کا رخ کر لیا تھا تو بچاؤ کی صورت نظر ہی نہیں آ رہی تھی۔ افتخار رحل کے بہتر اور روشن مستقبل کی خاطر ہی شہر میں منتقل ہوئے تھے۔ حویلی کے کالے قانون انہیں پسند نہیں تھے، بہت ساری باتوں میں انہیں اپنے بھائیوں سے اختلاف بھی تھا، پر انہوں نے کھل کر بولنے کی جرت نہیں کی تھی۔ وہ نہیں چاہتے تھے رحل کا مقدر بھی دیگر لڑکیوں کی طرح سیاہ ہو۔ انہیں زمین و جائیداد سے زیادہ رحل کی خوشی عزیز تھی۔ عالیہ، سناٹے کو ان کی متفکر آواز نے توڑا۔ جی، عالیہ اٹھ کر بیٹھ گئیں۔ بھائی جان کی باتیں سنی ہیں؟ ہاں، وہ مختصراً کہہ کر چپ ہو گئی۔ مجھے رحل دنیا کی ہر چیز سے بڑھ کر عزیز ہے، اس کے لیے میں زندگی تک قربان کر سکتا ہوں۔ میری بیٹی بہت حساس ہے، دنیا کے مکر و فریب کا اسے پتہ ہی نہیں ہے۔ میں نہیں چاہتا وہ نرمین جیسی مجبور زندگی گزارے یا پھر مہرو جیسے بھیانک انجام سے دوچار ہو۔ مجھے تو آسما کی تباہی بھی نظر آ رہی ہے، اپنے بھائیوں کی سنگ دلی اور خود غرضی پہ حیرت ہوتی ہے۔ شدت جذبات سے ان کی آواز بھر آ گئی۔ افتخار، کل ہی لاہور چلتے ہیں، وہاں اس مسئلے کا حل سوچیں گے۔ آپ کس طرح فاروق اور سہیل بھائی کو قائل کریں، اگر کوئی اچھا رشتہ ہوا تو دونوں مل کر سوچیں گے۔ اب اپنی حویلی میں سوائے یاسر کے کون رہ گیا ہے؟ اور جو ہے ان سے تم بھی واقف ہو، وہ کسی طرح بھی ہماری رحل کے لائق نہیں ہے۔ افتخار آواز دبا کر بول رہے تھے۔ یاسر افتخار کے کزن کا بیٹا تھا، پیدائشی ایب نارمل تھا، جسم تو بڑھ گیا تھا پر دماغ بچوں والا تھا۔ افتخار، آپ ٹھیک کہتے ہیں۔ پھر رحل شروع سے ان ہنگاموں سے دور رہی ہے، اسے ان سازشوں کے بارے میں پتہ ہی نہیں ہے جن کے تانے بانے حویلی میں بیٹھ کر بنے جاتے ہیں۔ مجھے فکر کی وجہ سے نیند ہی نہیں آ رہی ہے، جانے اب کیا ہوگا۔ چلو، اللہ بہتر کرے گا، صبح اٹھ کر نکلنے کی تیاری کرتے ہیں۔ افتخار نے لائٹ بند کر دی، آنکھیں بند کیے ہوئے وہ اب بھی فاروق گیلانی کی باتوں کے بارے میں سوچ رہے تھے۔ افتخار جو صبح لاہور جانے کی تیاریوں میں تھے، فاروق گیلانی نے انہیں جمعہ تک اور عامر گیلانی کے رشتوں کے سلسلے میں ہونے والی رسمی تقریب کے لیے روک لیا تھا۔ ویسے بھی صرف 2 دن کی بات تھی۔ زنان خانے میں چہل پہل سی تھی، لڑکیاں کپڑے منتخب کر رہی تھیں، خود رحل پرجوش ہو رہی تھی، مگر آسما کی افسردہ کیفیت اور خاموشی اس کی سمجھ سے بالا تر تھی۔ اس نے سرخ رنگ کا سوٹ بنایا تھا، بڑا اسٹائلش اور نفیس سا کام تھا اس پہ۔ وہ کپڑے اٹھائے آسما کے کمرے میں چلی آئی تاکہ اس کی رائے لے سکے۔ آسما آنکھوں پہ ہاتھ باندھے سیدھی لیٹی ہوئی تھی۔ آسما، یہ دیکھو میرا سوٹ۔ اس نے اسے تقریباً جھنجھوڑ کر اٹھایا۔ پیارا ہے، وہ عام سے لہجے میں بولی۔ یار، پرسوں منگنی کی تقریب کو نکاح کی تقریب میں بدلنے کی تیاریاں ہو رہی ہیں، اس لیے میں نے پیور ریڈ سوٹ بنوایا ہے۔ مجھے ابھی بھی پتہ چلا ہے کہ پرسوں نکاح ہوگا۔ وہ آسما کو اب شرارتی نگاہوں سے دیکھ رہی تھی۔ اپنی طرف سے اس نے آسما کو سرپرائز دیا تھا، مگر اس وقت وہ پریشان ہو گئی جب دیکھتے ہی دیکھتے آسما کی آنکھیں آنسوں سے بھر گئیں۔ تم رو کیوں رہی ہو؟ کپڑوں والا ہینگر اس کے ہاتھ سے گر گیا۔ تمہیں خوشی نہیں ہے؟ تمہاری شادی ہو رہی ہے۔ اگر میری جگہ تم ہوتی تو پھر پوچھتی کہ تم خوش ہو یا نہیں۔ میری زندگی میں اب کبھی خوشی کا گزر نہیں ہوگا۔ تازہ ہوا کے سارے راستے بند کر کے پوچھتے ہو سانس کیسے لے رہے ہو؟ وہ ہذیانی انداز میں کہہ رہی تھی، اس کے لہجے میں اتنا زہر تھا کہ رحل یکٹک اسے دیکھتی رہ گئی۔
बाप की उम्र के एक शख्स को शोहर के रूप में देखना पुलिस से रात पे चलने के बराबर है मेरे लिए। मुझे छोड़ दो अकेला, खुदारा मुझे अकेला छोड़ दो, चली जाओ। उसने रहल को जोर से धक्का दिया। संभलने की कोशिश में उसका सर दरवाजे से जा टकराया और चंद साने के लिए आंखों के आगे तिरमिरे नाचने लगे। आसमा चेहरा हाथों में छुपाए रो रही थी। जुम्मे के रोज हवेली में गहमा गहमी सी थी। आसमा के होने वाले दुल्हा को निकाह के बाद रहल ने देखा तो उसे आसमा की अफसरदगी और रोने की वजह भी समझ में आ गई। उसकी जिंदगी में बहुत बड़ी तब्दीली नहीं आई थी। एक जिंदान से निकलकर दूसरे में जाना था। रहल ने दोनों को गौर से देखा। आसमा मुंह बंद कर ली थी। चढ़ती नदी की मानिंद पुरशोर उसकी उठान गजब की थी। गिलानी की शख्सियत आसमा के सामने दबी दबी सी लग रही थी। रंगत सुर्ख और सफेद और फरबही माइल जिस्म के साथ खड़े खड़े नकूश आसमा के लिए कुछ ऐसे भी काबिल कबूल नहीं थे। रहल सरासर बेजोर शादी के बारे में सोच रही थी। निकाह के बाद खाना हुआ तो रुखसती की तैयारी शुरू हो गई। आसमा के अलावा सभी रो रहे थे। खुश्क आंखों और बेतासुर चेहरे के साथ वो पत्थर की बेजान सी मूर्ति लग रही थी। आलिया अपने सामान को देख रही थी जो मुलाजमा ने अभी अभी उनके सामने पैक किया था। इफ्तिखार बाहर मर्दाने में थे। रहल नरमीन के पास बैठी हुई थी। आलिया अंदर कमरे में अकेली थी। अभी 1.5-2 घंटे में उन्हें निकल जाना था। इफ्तिखार उठकर उनके पास आए तो अ, आलिया ने बताया कि रहल आसमा के वलीमे के बाद आएगी। अपनी तरफ से उन्होंने इतला दी थी। मुझे पता है, तुम बस निकलने की करो, वो परसों तक आ जाएगी, ड्राइवर छोड़ जाएगा। वो बाजू पे बंधी रिस्ट वॉच में टाइम देख रहे थे। चलिए मैं मिल कर आती हूँ। ठीक है, मैं भी भाईजान को बताऊं कि निकल रहा हूँ। वो बड़े भाइयों के पास चले आए। सबसे मिलकर दोनों गाड़ी में आ बैठे। रहल इस वक्त तक दोनों को देखती रही। जब तक गाड़ी नजर आती रही दिल बेवजह परेशान सा था। किसी अधूरी का धड़का सा लगा हुआ था। वो खुद ही जिद करके 2 दिन के लिए रुकी थी कि आसमा के वलीमे में जाना है, मगर ना जाने क्यों इन दोनों के जाते ही उसका दिल घबराने लगा। वो नरमीन के पास चली आई जो नमाज से फारिग होकर दुआ मांग रही थी। वो पास पड़ी काउच पे बैठ गई। नरमीन से बातों में वक्त गुजरने का पता ही नहीं चला। दोनों उस वक्त चौंकी जब बाहर से रोने पीटने की महभम आवाजें आना शुरू हुई। नरमीन उफ्ताओ हेजा नंगे पाँव बगैर बाहर के तरफ भागी। उसके पीछे पीछे बदहवास रहल थी। इफ्तिखार और आलिया के खून में लथपथ जिंदगी की हरारत से महरूम मुर्दा जिसम मरकजी गेट से अंदर लाए जा रहे थे। इफ्तिखार और आलिया के जनाजे आखिरी आरामगाह तक ले जाने के लिए तैयार थे। रहल बड़े ताया के बाजुओं में तड़प तड़प कर रो रही थी। अब तो उसका गला भी बैठ चुका था। कुछ कहने की कोशिश में महज लब फड़फड़ा रहे थे। उसे संभालना मुहाल हो रहा था। हवेली की औरतें मर्दों के सामने खुले सर नहीं जाती थी, मगर रहल जनाजे के साथ नंगे पाँव नंगे सर दीवाना वार भीड़ को चिढ़ने की कोशिश कर रही थी। फारूक ने अयाज के साथ मिलकर वो मुश्किल उससे काबू किया। वो बुरी तरह मचल रही थी। बैरूनी गेट तक वो इस तरह अपने वजूद से लापरवाह होकर आई थी कि जनाजे में शरीक तमाम मर्द हैरत ज़दा थे। ये बात उन भाइयों के लिए नाकाबिले कबूल थी। वो दान पीस कर रह गए थे। किसी न किसी तरह वो रहल को वहां से हटाकर अंदर लाने में कामयाब हो ही गए। अचानक मौत ने उसके हवास तलब कर लिए थे। रहल की हालत तबाह थी। वो शिकस्ता दिल थी। माँ बाप की जुदाई के दायमी सदमे ने उसकी जहनी हालत को काबिल रहम बना दिया था। शगुफ्ता गौहर और मरजान उसके पास थी। रहल सिसक रही थी। शगुफ्ता और गौहर उसे हमदर्दी से देख रही थी। शगुफ्ता ने रहल को बहला फुसलाकर सुकून आवर दवा दूध के साथ उसे खिलाई तो आहिस्ता आहिस्ता उसकी आंखें नींद से बोझल होने लगी। वैसे भी वो पूरे 2 दिन से जाग रही थी। गौहर और शगुफ्ता को रहल से बहुत लगाव था। शगुफ्ता अयाज गिलानी की दूसरी बीवी थी। खूबसूरत और कम उम्र अयाज ने शगुफ्ता से शादी अपनी मर्जी और पसंद की थी। गौहर पहली बीवी थी। बकौल अयाज के वो पसंद नहीं थी, लिहाजा अपने बड़ों और हवेली के दीगर मर्दों के नक्शे कदम पर चलते हुए उन्होंने भी दूसरी शादी में देर नहीं लगाई। गौहर इस ड्रामे में एक खामोश तमाशाई की तरह सब कुछ देखती रही। शगुफ्ता अयाज के दिल की रानी थी। ताजियत के लिए आने जाने वालों का तांता बंधा हुआ था। रहल इस दौरान खामोश निगाहों से आने जाने वालों का जायजा लेती रही। शिद्दत गिरिया से उसकी आंखें सुर्ख सुर्ख सी नजर आती। हवेली के बाकी मकीनों की जिंदगी तो मामूल पे आ गई थी, मगर उसकी जात में पहले सन्नाटे कम होने में न आ रहे थे। उसे यूं लग रहा था जैसे वक्त एक जगह रुक सा गया हो। बिछड़ने का वो जान गुसल लम्हा गोया सारी उम्र पे मुहित हो गया था। काश मैं भी उस रोज उन दोनों के साथ चली जाती तो आज इस दुख से तो ना गुजरना पड़ता। वो अक्सर खुद से ये कहती। इस वक्त भी कदरे अलग थलग सी बैठी वो मम्मा और पापा के बारे में सोच रही थी। वो बाग के मगरबी कोने में घने दरख्तों की कितार के दरमियान बैठी हुई थी। काली चादर में खुद को लपेटे हस्बे मामूल वो दुख की कैफियत में थी।
شام ڈھل رہی تھی، گھنے درختوں کی وجہ سے اندھیرا کچھ زیادہ ہی گہرا لگ رہا تھا، یا پھر اسے محسوس ہو رہا تھا۔ وہ اٹھ کھڑی ہوئی، کسی کے بھاری قدموں کی چاپ اس طرف آتی محسوس ہو رہی تھی۔ وہ ٹھہر گئی، ادھر ادھر دیکھا، کچھ نظر نہیں آیا، مگر آواز بدستور آ رہی تھی۔ وہ ڈر سی گئی، کیونکہ یہ باغ حویلی کا حصہ نہیں تھا، اس سے الگ تھا اور کافی گھنا تھا۔ وہ اکثر یہاں چلی آتی اور یادوں کا میلہ سجا لیتی۔ گھڑی دو گھڑی آنسو بہا کے دل کو سکون مل جاتا۔ آنے والا جو کوئی بھی تھا اسی طرف آ رہا تھا۔ رحل نے سرکتی چادر کو سنبھالا۔ نووارد اس کے سامنے آ رکا۔ رحل نے اسے قبل نہیں دیکھا تھا۔ وہ اسے گہری نگاہوں سے دیکھ رہا تھا۔ تم کون ہو اور راستے میں کھڑے میرا منہ کیا دیکھ رہے ہو؟ اس کا شاہانہ مزاج جلال میں آ گیا۔ میں بڑے سائن کے ساتھ ہوتا ہوں اور باغ کی نگرانی بھی میری ذمہ داری میں ہے۔ اس نے اپنے مقام کی وضاحت کی تو رحل نے پتولے قدم اٹھاتی اس کے پاس سے گزر کر آگے جانے لگی۔ وہ لبوں پہ گہری مسکراہٹ لیے جاتی ہوئی رحل کو بغور دیکھ رہا تھا۔ یہ طارق تھا، فاروق گیلانی کا نیا ملازم، جو آتے ہی ان کی آنکھوں کا تارا بن گیا تھا۔ انہوں نے اسے سب ملازموں کا نگران بنا دیا تھا۔ کچھ خاص ذمہ داریاں بھی تفویض کر دی تھی، جس کی وجہ سے اس کی خاص اہمیت ہو گئی تھی، جو کسی بھی شک و شبے سے بالا تر تھی۔ فاروق جہاں کہیں بھی جاتے اسے لازماً ساتھ لے جاتے۔ وہ لڑائی بھڑائی کا ماہر کڑیل جوان تھا۔ اس نے فاروق گیلانی کا اعتماد حاصل کر لیا تھا۔ وہ آنکھیں بند کر کے اس پہ اعتبار کرنے لگے۔ حویلی واپس آ کے رحل اس کی گہری نگاہوں کے بارے میں سوچنے سے خود کو باز نہ رکھ سکی۔ وہ ملازم تھا، مگر اس کے دیکھنے کا انداز ہرگز ملازموں جیسا نہ تھا۔ حویلی کے نوکروں کی اتنی جرأت ہرگز نہیں ہو سکتی تھی کہ وہ مالکوں کی آنکھوں میں آنکھیں ڈال کر دیکھتے۔ شاید کسی غلط فہمی کا شکار ہوا ہوگا، اس لیے تو غور سے سوالیہ انداز میں دیکھ رہا تھا۔ اس نے خود کو یقین دلایا۔ 1.5 ماہ کے بعد وہ شہر اپنے گھر آئی تو ایک ایک چیز کو چھو چھو کے دیکھا۔ سب کچھ ویسا ہی تو تھا جیسا وہ چھوڑ کر گئی تھی۔ صرف مما اور پپا ہی تو نہیں تھے۔ اس کے دل میں ہوک سی اٹھی۔ سفورہ پھپھو سے آنسو چھپانے کے لیے وہ ان کے سامنے سے اٹھ آئی۔ اس کی تعلیم کا پہلے ہی کافی حرج ہو چکا تھا۔ بڑے تایا نے اسے خود سفورہ پھپھو اور 3 ملازموں کے ساتھ لاہور بھیجا تھا۔ رحل بیٹا، اپنی پڑھائی پہ توجہ دو، مرنے والوں کے ساتھ مرا نہیں جاتا۔ میں کل ہی تمہیں لاہور بھجوانے کا انتظام کرتا ہوں۔ وہاں تمہیں اکیلے پن کا مسئلہ ہوگا، اس کا بھی حل نکال لیا ہے میں نے۔ سفورہ تمہارے ساتھ ہوگی۔ اس کے علاوہ 3 ملازم بھی ہیں۔ میں خود بھی ٹائم نکال کر چکر لگاتا رہوں گا۔ فکر پریشانی کی بات نہیں ہے۔ تم اداس نہ رہا کرو، مرنے والے کی روح کو تکلیف ہوتی ہے۔ حیرت انگیز طور پر ان کا لہجہ نرم تھا۔ بھائی کی موت کے بعد وہ کافی بدل گئے تھے۔ یہ تبدیلی مثبت تھی اور رحل کے حق میں بہتر تھی۔ اپنے کہے کے مطابق انہوں نے رحل کو لاہور بھجوانے میں دیر نہیں لگائی تھی۔ یوں اسے اب وہ اپنے گھر میں تھی، جو پپا نے اپنی پسند کے اور ذوق کے مطابق تعمیر کرایا تھا۔ شروع کے دن تو اس کی کالج فرینڈز کا تانتا بندھا رہا، جنہیں اس کے والدین کی موت کا پتہ نہیں چل سکا تھا، اب تعزیت کے لیے آتے رہے۔ وہ بھی دوبارہ سے اپنا مصروف ہو کر اپنا غم بھولنے لگی تھی۔ سفورہ پھپھو کا زیادہ تر وقت کمرے میں ہی گزر جاتا۔ ہمہ وقت موٹے دانوں کی تصویر ان کے راشہ زدہ ہاتھوں میں نظر آتی۔ رحل کے کہنے کے باوجود وہ کمرے سے کم ہی نکلتی۔ کبھی کبھی وہ بہت بور ہو جاتی۔ سہیلیاں اسے زیادہ نہیں بنائی تھی۔ ارم اور ملائکہ ہی اس کی اچھی دوستوں میں شمار ہوتی تھی۔ باقی کسی کے ساتھ زیادہ راہ و رسم اس نے بڑھائی ہی نہیں تھی۔ ارم اور ملائکہ آتی رہتی تھیں، وہ کم ہی جاتی، کیونکہ پپا کو اس کا کہیں بھی آنا جانا پسند نہیں تھا، سو وہ سختی سے اس پہ عمل پیرا تھی۔ لاہور آئے 1.5 ماہ ہو چکا تھا۔ سفورہ پھپھو بوکھلائی ہوئی تھی۔ وہ شہری طرز زندگی کی عادی نہیں تھی۔ ساری زندگی حویلی کی کھلی فضا میں سانس لیا تھا۔ اب اس بڑھاپے میں بھائی نے انہیں یہاں بھیج دیا تھا۔ اب کل سے ان کا دل بے حد گھبرا رہا تھا، سو انہوں نے کچھ دن کے لیے گاؤں جانے کا قصد کیا۔ تایا نے گاڑی بمائے ڈرائیور بھیج دی تھی، جو ملازم گاؤں سے رحل کے ساتھ آئے تھے۔ وہ گھر کی حفاظت اور نگرانی پہ مامور تھے، سو یہیں تھے۔ اس طرف سے بے فکری تھی۔ اتنے دن کے بعد گاؤں کا چکر لگ رہا تھا، اس لیے وہ ساری پریشانیاں بھلائے تیار ہو رہی تھی۔ سفورہ برکت کو گھر کے بارے میں ہدایات دے رہی تھی۔ تیار ہونے کے بعد رحل نے کالی چادر کو اچھی طرح اپنے ارد گرد لپیٹا۔ سفورہ اندر تھی شاید۔ ڈرائیور جو فاروق گیلانی نے بھیجا تھا ان دونوں کے انتظار میں تھا۔ وہ چھوٹے چھوٹے قدم اٹھاتی گاڑی کے قریب آئی۔ آہٹ پہ طارق نے سگریٹ پھینکا اور پیٹھ موڑی۔ رحل کا سبی و شاداب چہرہ اس کی نگاہوں کی گرفت میں تھا۔ اس نے پچھلا دروازہ کھول دیا۔ وہ اسے یہاں دیکھ کے قدرے حیران سی ہوئی تھی۔ اس کے دیکھنے کے انداز کی وجہ سے وہ اسے یاد رہ گیا تھا۔ اس کے بیٹھنے کے بعد وہ خود بھی اگلی سیٹ پہ گھوم کے آ بیٹھا۔ سفورہ پھپھو ابھی بھی اندر تھی۔
रहल अंदरूनी दरवाजे पे निगाहें जमाए बैठी थी, जहां से सफूरा भुप्पो को आना था। उसे खुद से बेखबर देखकर तारिक बगौर का जायजा ले रहा था। सफूरा भुप्पो अंदर से बरामद हुई तो रहल ने सुकून का सांस लिया। कैसे हो तारिक पुत्र? वो ने आता देखकर गाड़ी से उतर आया था। वो अब उसे हाल अहवाल पूछ रही थी। मैं ठीक हूँ, दुआएं हैं आपकी। वो मुअद्दब सा खड़ा था। सफूरा ने उसके सर पर हाथ फेरा, जो जाहिर कर रहा था कि तारिक नामी ये शख्स आम सा नौकर नहीं है। गाड़ी चल पड़ी थी। सफूरा सबके बारे में दरियाफ्त कर रही थी। वो आज इतने दिनों बाद खुल के बोल रही थी, जिस पे रहल अंदर ही अंदर खासी हैरान थी। रहल को देख के नरमीन के चेहरे पे खुशी से जागी थी। उसे उसे लिपटा लिया था। इतने दिन के बाद आई हो, रात को देर तक जागेंगे और ढेर सारी बातें करेंगे। वो उसे प्रोग्राम से मुतला करने लगी। रहल की सारी थकन उतर गई थी। सुनो, आसमा भी आई हुई है। कब आई? परसों से आई है। खुश है क्या? खुद देख लेना। कहाँ है? अपने कमरे में है। नरमीन उसके तेज से सवाल करने पे हंस पड़ी। मैं उससे मिलने जा रही हूँ। धीरज धीरज, अभी अभी तो आई हो, फ्रेश तो हो लो। वो उसे बगौर देख रही थी। नहीं, पहले उससे मिल लूँ, फिर बाकी बाद में। वो उजरत में नजर आ रही थी। ठीक है, मैं भी तब तक नमाज पढ़ लूँ, फारिग होके तुम लोगों के पास आती हूँ। नरमीन ने नमाज के लिए नीयत बांध ली। आसमा बाहर बैठी हुई थी। उसे देख के रस्मी सी मुस्कुराहट लबों पे सजा ली। कैसी हो आसमा? वो मोहब्बत से उसके हाथ थामते हुए बोली। आई मिस यू। मैंने तुम सबको बहुत याद किया, खासतौर पर तुमको। तुम सुनाओ, ठीक हो ना? क्या हाल चाल है? बस वैसा ही हाल है जैसे फांसी पाने वाले मुजरिम का होता है। पल पल मौत के इंतजार में लाखों बार जीता और मरता है। उसके लहजे में कुछ ऐसी बात जरूर थी जिसने रहल को अंदर तक हिला दिया। आसमा के अंदर कितनी तलखी आ गई थी। उसकी हमा वक्त हंसती आंखों में अब कर्ब साहिल को लेता महसूस हो रहा था। पर हीन भी नमाज पढ़ने के बाद उनके पास आ गई थी। आओ बाग की तरफ चलते हैं, गपशप लगाएंगे, टहलेंगे। ये आइडिया नरमीन की तरफ से आया था। रहल तो फौरन तैयार हो गई। अलबत्ता आसमां के कदम सुस्त सुस्त से थे, मगर रहल उसे साथ ले ही आई। मौसम सरमा के रसीले फलों की महक यहाँ रची बसी साफ महसूस की जा सकती थी। वो तीनों दरख्तों के घने सिलसिले से कदरे अलग आ बैठी। खुनकी और सर्दी बहुत ज्यादा थी। मैं माल्टे तोड़ के लाती हूँ, यहाँ बैठ के खाएंगे। रहल उठ के कपड़े झाड़ती बाएं सिमत हो ली, जहाँ की तार दर की तार दरख्तों पे माल्टों की ताजा फसलें अपने जोबन पर थीं। हटे, मैं तोड़ देता हूँ। वो भी तीन चार माल्टे ही तोड़ पाई थी कि ये जानी पहचानी सी आवाज सुनकर उछल ही पड़ी। दुपट्टे में रखे माल्टे दूर जा गिरे। उसका दिल अभी तक धक धक कर रहा था। मैं अपने काम खुद कर लेती हूँ, वो खुश्क लहजे में बोली। वजह उसके देखने का बेबाक सा अंदाज था, जिसकी वजह से उसके लहजे में खुद ब खुद ही तलखी आ गई थी। वो अगर मुलाजिम था तो मुलाजिम लगता क्यों नहीं था? वो उसके तासुरात देख कर दूर हट गया। रहल माल्टे तोड़कर नरमीन और आसमा के पास आ गई। अभी कुछ देर में मगरिब की अजान हो जाएगी। इस वक्त हम माल्टे खाएंगे ना बाबा, इतनी ठंड में मरने का प्रोग्राम नहीं है। नरमीन ने कानों को हाथ लगाया। रहल ने नोट किया कि वो कुछ ज्यादा ही चहक रही है। ये तब्दीली उसमें चंद महीने कबल आई थी। रहल को तो अच्छी लगी थी। उसने दुआ की थी कि नरमीन की मुस्कुराहट दायमी रहे। अब भी उसका ये सरशार सा अंदाज देखकर वो खुश हुई। अलबत्ता आसमा की अफसरदगी उससे बर्दाश्त नहीं हो रही थी। वो उसे खुश करने के लिए इधर उधर के किस्से छेड़ बैठी थी। आप ना खाएं, हम तो खाएंगे। उसने माल्टों के छिलके उतारने शुरू किए। खामोशी सी छा गई थी। रहल ने सर उठाया। नरमीन की निगाहें एक ही जगह जमी हुई थी। रहल ने उनकी निगाहों के ताक़ुब में देखा। सामने तारिक बाग के रखवालों के साथ खड़ा बातें कर रहा था। अचानक नरमीन ने निगाहें हटा ली। बाबा जान का दस्ते रास्त है, बहुत मेहनती और बहादुर है। वो इसकी तारीफें करते नहीं थकते। हर बात में इसी से मशवरा करते हैं। तुम तो हवेली कम कम ही आती हो, इसलिए ज्यादा जानती भी नहीं हो। आज तुम्हें लेने बाबा ने इसी को भेजा था। न जाने क्यों वो वजाहत दे रही थी। मुझे तो हादसा बेबाक सा लगा है, बदतमीज कहीं का। वो बुरा समूह बनाकर बोली तो नरमीन हैरान ही तो हो गई। अरे नहीं, उसकी शराफत की गवाही तो बाबा जान तक देते हैं। तुम्हें गलतफहमी हुई है। वो सर झटक कर रह गई। लड़कियों को शॉपिंग करना थी। ये फरीजा भी तारिक के स्पुर्द किया गया कि वो सबको ले जाए। नरमीन बहुत खुश लग रही थी। उसकी लो देती गुलाबी रंगत बहुत पुरकशिश लग रही थी। वो सारी आके गाड़ी में बैठी तो तारिक सबसे आखिर में अंदर से निकला। ग्रे कलर के कुर्ता शलवार में उसका बुलंद कामत कद नुमाया लग रहा था। जाज़िब नज़र सरापा सराहे जाने के लायक था। तारिक भाई बहुत ज़बरदस्त लग रहे हैं। ये 15 साला नादिया थी। नरमीन ने जी ही जी में उस बात से इत्तफाक किया। रहल ने गाड़ी की तरफ देखने से एतराज़ किया। उसे गाड़ी स्टार्ट करके गेट से बाहर निकाली। हरे भरे खेतों का सिलसिला शुरू हो चुका था।
तारिक भाई म्यूजिक लगाए ना। नादिया मुंह फट और लापरवाह सी थी। नरमीन ने घूरा भी, पर वो कहाँ बाज आने वाली थी। तारिक ने फौरन उसकी फरमाइश पूरी कर दी। आज को काला जोड़ा पाया, पा साड़ी फरमाइश दे, जरा पा के सामने आ, साड़ी फरमाइश दे। शरारती सी नादिया की हंसी छूट गई। सामने ही तो रहल थी। काले कपड़ों में मलबूस रहल को बेतरा ताव आया। वो खिड़की से बाहर देखने लगी। फिर नादिया की खीख ही सारी रास्ते जारी रही। रहल ने तो चंद चीजें लेनी थी, लेके वापस हुई। उन चारों का अता पता ही नहीं मिल रहा था। वो मतलूबा जगह पार्क की गाड़ी के पास आ गई। अंदर तारिक मौजूद था। दोनों हाथों में थामे शॉपर्स उसने पिछली सीट पे तकरीबन पटखने के अंदाज में फेंके और खुद भी बैठ गई। इन कपड़ों में आप बहुत अच्छी लग रही हैं। तारिक के इस जुमले ने उसे सर तपा सुलगा के रख दिया। तुम्हारी जुर्रत कैसी हुई मुझसे ये सब कहने की? ये जुर्रत मुझे आपकी मोहब्बत ने दी है। मुझे कहने दें कि मुझे आपसे उस दिन से मोहब्बत हो गई थी जब पहली बार आपको देखा था। तारिक का लहजा हर किस्म के खौफ से बेनियाज था। मैं तुम्हें कुत्तों के आगे फिंकवा दूंगी। शिद्दत गैस से उसकी रंगत सुर्ख हो गई थी। चलें ये भी करके देख लें, फिर भी मेरी मोहब्बत में कमी नहीं आएगी। तुम नौकर हो, नौकर, अपनी औकात ना भूलो। मैं हरगिज अपनी औकात नहीं भूला हूँ। उसका लहजा मजबूत और दो टोक था। मैं ताया जान को बता दूंगी। उसके आपकी बात का यकीन कौन करेगा? हवेली की रिवायात की वजह से सब आप पे ही शक करेंगे कि ये जवान और खूबसूरत देख कर लड़की से रहा नहीं गया। वो उसे आईना दिखा रहा था। रेहल शर्म से कट के रह गई कि वो हकीकत बयान कर रहा था। मैं तुम्हें देख लूंगी। देख लें, अच्छी तरह किसी चीज की कमी नहीं है। अच्छी खासी हसीनाएं मरती हैं। उसके लहजे में शरारत थी। वो झुंझला के रह गई। उसने शुक्र किया जब वो चारों वापस आई। वापसी के सफर में वो मामूल से ज्यादा संजीदा था। सबने ही उस तब्दीली को महसूस किया, खास तौर पे नरमीन ने। रेहल तो सर दर्द का बहाना करके कमरे में आ गई। वो तारिक के निडर रवैये के बारे में जितना सोचती उलझती जा रही थी। डोर का सिरा हाथ नहीं आ रहा था। ताया जान का सर चढ़ा तारिक किसी भी वक्त उसके लिए मुश्किलात पैदा कर सकता था। उसे यहीं पे रोकना जरूरी था, मगर कैसे? ये सवालिया निशान उसका मुंह चढ़ा रहा था। तीसरे रोज वो लाहौर चली आई थी तो दिल मामूल पे आ गया, वरना तारिक के बारे में सोच सोच के उसने खुद को थका डाला था। उसे आए हुए तीसरा रोज था जब हवेली से तारिक सफूरा फूफो को लेने आ गया। उन्हें ताया फारूक ने बुलवाया था। वो तो 2 घंटे के अंदर अंदर रवाना हो गई। जाते जाते उन्होंने बस मुख्तसरन इतना ही कहा था कि शायद भाईजान को कोई काम है। वो काम क्या था उसके बारे में उसके फरिश्तों को भी इल्म नहीं था। रात 10:30 बजे का वक्त था। वो गेट के आसपास ही परेशान सूरत लिए टहल रही थी। गाड़ी के मखसूस हॉर्न की आवाज़ पे गुल बादशाह ने गेट खोल दिया। आने वाला तारिक था। जो ही वो गाड़ी बंद करके उतरा, वो तीर की तरह उसके पास आई। हवेली में खैरियत तो है ना? उसके लहजे में अजहद, परेशानी और बेताबी थी। सब खैरियत है। यासिर के रिश्ते के बारे में मशवरा करने के लिए बड़े साईं ने बुलवाया था बेगम साहिबा को। उससे बड़े स्वभाव से बात की। और कोई बात तो नहीं है? मुझे किसी और बात का इल्म नहीं है। जो था बता दिया है। वैसे एक और इत्तला भी है आपके लिए मेरे पास। कौन सी? उसने भवें उचकाते हुए पूछा। बड़े साईं ने आपकी हिफाजत और निगरानी के लिए मुझे मुस्तकिल यहीं भेज दिया है। उसने बड़े मज़े से बताते हुए उसके तासुरात को जांचना चाहा। वैसे भी वो शहरी जिंदगी की आदी नहीं है, तंग आ गई हैं, तभी तो बड़े साईं ने बुलवा लिया है उन्हें। वैसे मेरे लिए एक कमरा तो सेट कर दिया होगा ना बरकत ने? वो सामने है तुम्हारा कमरा। उसने तनफ्फुर से सामने बने सर्वेंट क्वार्टर्स में से एक की तरफ इशारा करते हुए कहा। ये कहकर वो रुकी नहीं, अंदर चली आई। तारिक बेख्तियार सर पे हाथ फेर के रह गया। रहल ने बरकत की बीवी को अपने साथ वाले कमरे में मुंतकिल होने को कहा तो बरकत बरकत दबी दबी जुबान में बोला, बड़े साईं तारिक को सर्वेंट क्वार्टर्स में ठहराने पर गुस्सा होंगे। वो अपने तई उसे तारिक के मकाम से आगाह कर रहा था। कल उनका फोन आया था कि तारिक के लिए ऊपर का कोई कमरा तैयार कर दूं। अच्छा ठीक है, ये तुम्हारा दर्द सर है, जो चाहे करो। वो बदमजा सी हो गई। बरकत ने इशारा पाते ही बाहर तारिक की तरफ दौड़ लगा दी। सीढ़ियां चढ़ते हुए उसने सामने खड़ी रहल को फातिहाना अंदाज में देखा तो वो पांव पटकते हुए अंदर चली आई। पता नहीं ताया जान को इस शख्स में ऐसी कौन सी खूबी नजर आई थी जो उन्होंने उसे इतना सर चढ़ा रखा है। वो उसके बारे में सोच रही थी। वो तो जैसे खुदाई फौजदार बन बैठा था। रेहल को कॉलेज ले जाने और वापस लाने की ड्यूटी भी फारूक गिलानी ने उसे सौंप दी थी। उसके अलावा उसे जहां कहीं भी जाना होता वो हाजिर होता। ताया जान की हिदायत भी रेहल को उसके जरिए पहुंचती रहती। इस वक्त उसकी मुस्कुराहट दिखने वाली होती। न जाने क्यों रेहल को उससे हुदावासे का बैर हो चला था। वो रेहल के इस गुस्सा को खातिर में नहीं लाता था।
مسلسل نظر انداز کیے جانا، موقع پاتے ہی وہ اپنی پسندیدگی کا اظہار کرنے سے بھی باز نہیں آتا۔ رحل کی کلاس فیلو ہمنا کے بھائی کی شادی تھی، اس کے باقی کے کلاس فیلوز سمیت اسے بھی بڑے اصرار سے مدعو کیا تھا۔ ملائکہ نے رحل کو اپنے ساتھ لے جانے کی آفر کی تھی۔ وہ بڑے اہتمام اور توجہ سے تیار ہونے کے بعد اس کے انتظار میں تھی جب ملائکہ کا فون آ گیا۔ سوری رحل، تم چلی جاؤ، میں بھابھی کے ساتھ آ رہی ہوں، میرا انتظار نہ کرو۔ عین وقت پہ وہ تیار ہو گئی، اس لیے ہم اکٹھے نکل رہے ہیں، تم بھی جلدی آؤ، وہیں ملوں گی۔ وہ فون بند ہو چکا تھا مگر وہ ابھی تک اس کی اسکرین کو دیکھ رہی تھی۔ مہندی کا فنکشن تھا، رحل کو ٹھیک ٹھاک اندازہ تھا کہ اچھی خاصی دیر ہو جائے گی۔ اس نے برکت سے کہا کہ گاڑی نکالے۔ 15 منٹ میں وہ تیار ہو کے پہنچ گیا۔ وہ خاصی عجلت میں گاڑی میں بیٹھی تھی، خلاف معمول طارق خاموش تھا اور خاصی سنجیدگی سے ڈرائیونگ کر رہا تھا۔ رحل کو چھوڑ کے وہ واپس چلا گیا۔ اسے ملائکہ کو ڈھونڈ نکالا، اچھے خاصے لوگ مدعو تھے۔ مہندی کی رسم رات 11 بجے کے بعد شروع ہوئی، جو کافی دیر جاری رہی۔ اس کے بعد موسیقی کا پروگرام تھا۔ ملائکہ تو آرام سے بیٹھی انجوائے کر رہی تھی، جبکہ رحل بار بار ریسٹ واچ دیکھ رہی تھی۔ طارق نے 2 گھنٹے میں آنے کو کہا تھا، اب 2 تو کیا 3 گھنٹے سے بھی زیادہ وقت ہو گیا تھا۔ ہمنا کے چھوٹے بھائی نے جب اسے کہا کہ آپ کا ڈرائیور بلا رہا ہے، تب اسے اطمینان ہوا۔ اسے پرسوں ہی بڑے تایا کو شادی کی دعوت کے بارے میں بتایا تھا۔ انہوں نے بخوشی اسے طارق کے ساتھ آنے جانے کی اجازت دی تھی۔ اجازت ملنے پہ وہ بہت خوش تھی۔ تایا اتنی آسانی سے مان جائیں گے، اسے اندازہ نہیں تھا۔ ہمنا خود اسے گاڑی تک چھوڑنے آئی۔ طارق بونٹ کے ساتھ ٹیک لگائے کھڑا تھا۔ ویسے تمہارا ڈرائیور ہے بہت ڈیشنگ اور گڈ لکنگ، وہ شرارت سے بولی تو رحل نے بمشکل تمام اپنی ناگواری چھپائی۔ طارق نے ہونٹوں میں دبے سگریٹ سے ایک لمبا کش لیا۔ آپ کی بات اس نے بڑے غور سے رحل کے سراپے کا جائزہ لیا تھا۔ بے اختیار ہی اس نے اپنی چادر کو دوبارہ درست کیا۔ طارق نے ایک ٹھنڈی سانس لی۔ گاڑی میں احمد جہاں زیب دھیمے سروں میں نغمہ سرا تھا۔ تمہارے ہیں کہو ایک دن مجھے بہت اچھی لگتی ہیں آپ، بے بس پاتا ہوں خود کو اس بارے میں۔ اس کے لہجے سے سچائی جھانک رہی تھی۔ زمین اور آسمان کا ملن نہیں ہو سکتا، بڑے سائی نے مجھے خاص مقام دیا ہے، اپنے برابر بٹھاتے ہیں۔ پر وہ کزن چپ ہو گیا۔ وہ جو آرام سے پچھلی نشست پر نیم دراز سی تن کر بیٹھ گئی۔ تم جیسے انسان کے منہ لگنا میں اپنی توہین تصور کرتی ہوں، ورنہ تمہیں سیدھا کرنا میرے لیے پرابلم نہیں۔ اگر تمہارا ایک لفظ بھی حویلی کے کسی فرد کے کانوں میں پڑ گیا تو تمہاری سانسوں کی ڈور ٹوٹ جائے گی۔ وہ چٹک گئی۔ اگر سب کچھ یہ میرا ہے تو سب کچھ بخش دو مجھ کو، وجود اپنا مجھے تم دے دو، محبت دو ایک دن، میرے ہاتھوں پہ اپنے ہاتھ رکھ کر روح کھینچ لو ایک دن، کہو ایک دن، کہو ایک دن۔ اچانک اس نے پورا والیوم کھول دیا اور گاڑی کی رفتار بھی یکدم بڑھا دی۔ تم نشے میں تو نہیں ہو؟ بہت ہو گئی، میں گھر جا کر تایا کو فون کرتی ہوں، آخر تم ہو کیا چیز؟ وہ چیخی تو پڑی، میں اس وقت جہاں چاہوں تمہیں لے جاؤں۔ یکدم طارق کی ٹون بدل گئی، وہ آپ سے تم پہ آ گیا، کسی کو خبر نہیں ہوگی۔ اس کے تیور بہت خطرناک تھے۔ رحل سہم سی گئی، اسے شکر کیا جب پوش میں اس نے گاڑی روکی اور وہ باہر نکلی۔ اس گستاخی کے لیے معذرت خواہ ہوں۔ وہ لمبے لمبے ڈگ بھرتا آگے نکل گیا۔ ادھر رحل کی دھڑکن ابھی تک اتل پھتل سی تھی۔ صبح صبح تایا فاروق کو سامنے پا کر وہ حیران رہ گئی۔ پتر چلنے کی تیاری کرو، میں تمہیں لینے آیا ہوں۔ وہ پوچھنے کی جرت نہ کر سکی کہ کیوں۔ حکم سے سرتابی کی مجال نہیں تھی۔ واپسی کے سفر میں تایا فاروق اور ان کے ساتھ طارق بھی تھا۔ حویلی کی فضا پہ پراسرار سی خاموشی طاری تھی، شاید کسی طوفان کا پیش خیمہ تھی۔ نرمین سے کسی معلومات کی امید تھی مگر وہ بھی خاموش تھی۔ رات کھانے کے بعد تایا فاروق نے بات کا آغاز کیا۔ بیٹی رحل، مجھے یہ بات تم سے کرنی تو نہیں چاہیے مگر افتخار کے بعد میں ہی تمہارا سرپرست ہوں، اس لیے تمہاری بھلائی برائی کے بارے میں سوچنا میرا فرض ہے۔ بات کرتے کرتے انہوں نے رک کر سب کے چہروں کا جائزہ لیا اور پھر مطمئن ہو کر سلسلہ وہیں سے جوڑا۔ میں چاہتا ہوں اپنی بیٹی کے فرض سے سبکدوش ہو جاؤں کیونکہ تم اس لائق ہو گئی ہو۔ میں نے آج تک حویلی کی کسی عورت سے اس موضوع پہ رائے نہیں لی، جہاں جی چاہا شادی طے کر دی۔ آسماں کی مثال تمہارے سامنے ہے، مگر افتخار کی موت کے بعد میں اس کی روح کے آگے شرمندہ نہیں ہونا چاہتا، اس لیے تمہیں بلوایا ہے۔ میں تمہارے امتحانات کے بعد اس ذمہ داری سے عہدہ برا ہونا چاہتا ہوں۔ یہ سن کر رحل نروس ہو رہی تھی۔ باقی باتیں تمہاری تائی تمہیں بتائیں گی۔ باوقار انداز میں نپے تلے قدم اٹھاتے ڈائننگ ہال سے نکل گئے۔ ان کے پیچھے پیچھے سہیل اور ایاز بھی تھے۔ اب شگفتہ گوہر اور بڑی تائی کے ساتھ نرمین ہی تھی۔ لڑکے بھی چلے گئے۔
बड़ी ताई ने पुरसोच निगाहों से रहल के झुके सर का जायजा लिया। तुम्हारे ताया समेत सबका मुत्तफिका फैसला है कि यासिर के साथ तुम्हारी शादी की जाए। रहल का झुका सा रुट गया। इसरारी कैफियत उसके हर हर अंदाज से आया थी। अच्छी तरह सोच लेना, अभी 4 माह है तुम्हारे पास, फिर जो भी फैसला हो आगाह कर देना। ताई के चेहरे पे अजीब सी मुस्कुराहट थी। ये बात याद रखना, गिलानियों की बेटियां बाहर नहीं जाती। अगर खानदान में रिश्ता ना हो तो वो ऐसे ही उम्र गुजार देती हैं। रहल थके थके कदमों से चलती अपने कमरे में चली आई। नरमीन और शगुफ्ता भी आ गईं। वो दोनों भी उससे निगाहें मिलाने से कतरा रही थी और उस बात के इंतजार में थीं कि वो कुछ बोले, मगर रहल के लबों पे एक खामोशी का कुफल लगाए बैठी थी। हाँ, उनके जाने के बाद वो फूट फूट कर रोई थी। भला अब नॉर्मल यासिर और उसका क्या जोड़ था। वो पैदाइशी तौर पे इस महरूमी समेत दुनिया में आया था। हम वक्त मुंह से राल बहती और आंखें वहशत जदा अंदाज में फैली रहती। यासिर इफ्तिखार के कज़न का बेटा था। उसके इलाज पे काफ़ी रुपया पैसा खर्च हुआ, मगर अब तो डॉक्टर्स ने भी जवाब दे दिया था कि उसकी हालत में तब्दीली लाना नामुमकिन है। अब उसी यासिर के साथ की शादी रहल के साथ की जा रही थी। क्या दुनिया के सारे मर्द मर गए हैं जो मैं यासिर की शक्ल में मजबूरी का तो गले में डालूं? मैं ऐसा नहीं करूंगी। किसी को अपने साथ ये एक जुल्म और ज़बरदस्ती नहीं करने दूंगी। बगावत की एक लहर उसके अंदर से उठी थी। मौसम अपने तेवर बदल रहा था। हुनकी की जगह खुशगवार मौसम ने ले ली थी। रहल और नरमीन दोनों ने इकट्ठे खाना खाया था। नरमीन तो खाने के बाद कमरे में बंद हो गई। रहल बेमकसद इधर उधर चकराती रही। हवेली की तीनों बल्कि चारों बड़ी खवातीन करीबी गांव शादी में गई हुई थी। वो बोरियत के आलम में बाग की तरफ निकल आई। घने दरख्तों के बीचों बीच उससे किसी की मौजूदगी का एहसास हुआ था। ना जाने कौन है। वो तेज तेज कदम उठाती उस तरफ आई तो वहां कोई नहीं था। वो अपने चारों तरफ निगाह दौड़ा रही थी जब पीछे आहट की आवाज सुनकर उछल पड़ी। वो तारिक था। उसकी तेवरियां चढ़ गईं। ब्लैक कलर की टी शर्ट और ब्लू जीन्स में मलबूस वो इस वक्त भला यहाँ क्या कर रहा था? यही सवाल उसके लबों पे आ गया। आपसे मुलाकात के इंतजार में था। उसकी मुस्कुराहट दिल जलाने वाली थी। ये कहकर वो वहां रुका नहीं। वो पुरसोच निगाहों से उसके दूर होते सरापे को देख रही थी। ज़हन में अचानक ही ये सोच आई थी, पर उसके महवर तक वो पहुँच नहीं पाई थी। अब वो जल्द अज़ जल्द हवेली से जाना चाहती थी। फारूक गिलानी ने सोचने के लिए 4 माह का वक़्त दिया था। उसे जो कुछ करना था इसी अरसे में करना था। फारूक गिलानी के तेवर मनमानी करने वाले थे। वो हुक्म अदूली कहाँ बर्दाश्त कर सकते थे। उनकी अपनी बेटी नरमीन रिवायतों का शिकार हुई थी। ऐसे आलम में रहल की कहाँ चलने वाली थी। अगर इफ्तिखार जिंदा होते तो शायद इस तूफान के आगे बंद बांधने का हल निकाल ही लेते। फिर अब तो वो बेयारो मददगार थी। जो करना था खुद करना था, वरना रिवायतों की ऐसी दीवार में चुन दी जाती जिनसे वो मर कर ही निकल पाती। उसे हवेली की फरसुदा रिवायात के बारे में भी इल्म था। मोहसिना पुप्पो की बेटी महरू का अंजाम सामने था। जरा सी गलती मौत के धाने तक पहुंचा सकती थी। बेहतरी इसी में थी कि किसी को कुछ महसूस न होने दिया जाए। लिहाजा लाहौर जाने से कबल ताई मरजान ने गुज़श्ता हिदायत दोबारा से उसके कानों में उड़ेली तो वो सर झुकाए सुनती रही। अपने तासुरात उसे ज़ाहिर नहीं होने दिए। ताई मरजान हासी मुतमईन सी थी। वापसी के सफ़र में तारिक उसके हमरा था। वो सारे रास्ते कुछ सोचती आई थी। तारिक फ़ोन करके हटा तो रात के 11 से ऊपर का वक्त हो रहा था। दरवाजे पे हल्की सी दस्तक हुई। खुला हुआ है दरवाज़ा, अंदर आ जाओ। वो समझा कि बरकत है, मगर रहल को देखकर उसके हाथ से जलता सिगरेट छूट के नीचे जा गिरा। उसकी हैरत बचा थी। मुझे तुम्हारी मदद की ज़रूरत है। मुझे नहीं पता तुम कौन हो, किस खानदान से ताल्लुक़ रखते हो, मगर ये पता है कि तुम ताया जान के बहुत करीब हो। मैं तुम्हें इतना कुछ दे सकती हूँ कि जिसका तसव्वुर तुमने कभी ख्वाब में भी नहीं किया होगा। बोलो, मेरी मदद करोगे? वो मुल्तजी निगाहों से उसे देख रही थी। आप इतनी रात गए क्यों मेरे कमरे में आई हैं? फौरन उठे यहाँ से, मैं सुबह आपसे बात करूंगा। तारिक का सलूक बेहद आनत आवेज था। रेहल के तो तलवों में लगी और सर पे भूची। वो पेचो-ताप खाती दो दो सीढ़ियां फलांगती नीचे उतरी। अब अगर वो रेहल की ऑफर के बारे में ताया जान को बता देता तो उसकी खबर नहीं थी, और अगर वो ये भी बता देता कि वो रात गई उसके कमरे में आई थी तो ताया जान समेत सारे मर्द उसकी मौत का फतवा जारी करने में 1 मिनट की भी देर न लगाते। ये क्या कर दिया मैंने, कितनी बड़ी बेवकूफ़ी कर दी। मगर अब तीर कमान से निकल चुका था। उस कमरे में वापस आया आधा घंटा गुजरा ही होगा कि सेल फोन बजने लगा। अजनबी नंबर था, मगर जब उसे ऑन करके कान से लगाया तो तारिक की आवाज़ पहचानने में उसे ज़रा भी दिक्कत नहीं हुई। आपको जो बात कहनी है अभी कह दें, या फिर घर से बाहर कोई जगह मुंतखब करके मुझे बता दें, मैं आ जाऊँगा। ठीक है, मैं कल 2 बजे लिबर्टी आऊँगी। मैं पहुँच जाऊँगा, मगर लिबर्टी आपको अकेले आना पड़ेगा। मैं आ जाऊँगी, तुम वहाँ टाइम पे आना।
ٹھیک ہے، طارق نے کہتے ہوئے فون بند کر دیا۔ سوچ کی پرچھائیوں نے اس کے چہرے کا احاطہ کیا ہوا تھا، نہ جانے اسے کیا کام آ پڑا تھا۔ نادان لڑکی یوں رات گئے اس کے کمرے میں چلی آئی، آ کر اپنے پاؤں پر آپ کو لہاڑی مارنے چلی تھی۔ وہ سوچ رہا تھا، ادھر رحل قدرے مطمئن سی تھی۔ جوس کا گلاس طارق کے سامنے پڑا پڑا گرم ہو گیا تھا۔ وہ پوری طرح اس کی طرف متوجہ ایک ایک لفظ سن رہا تھا۔ میں اتنی بڑی جائیداد کی اکیلی وارث ہوں۔ تایا جان یاسر کے ساتھ میری شادی کرنا چاہ رہے ہیں، میں ایسا نہیں ہونے دوں گی۔ میں فی الحال کمزور ہوں، البتہ حویلی کی فرسودہ روایات پہ قربان نہیں ہو سکتی۔ آسماں اور نرمین آپی سمیت صفورہ پھوپھو کی زندگی میرے سامنے ہے۔ مجھے تو یوں لگتا ہے اگر میں نے صاف صاف انکار کر دیا تو تایا جانکاری قرار دے کر مجھے قتل کرنے میں 1 منٹ کی بھی دیر نہیں لگائیں گے، کیونکہ یہ بات بھی مجھے حال ہی میں پتہ چلی ہے کہ جائیداد کی خاطر حویلی کی مجبور اور بے بس عورتیں ظالمانہ رسم کا شکار ہوتی نہیں ہیں۔ اب تم بتاؤ کیا کہتے ہو؟ میں راضی ہوں، مگر مجھے کیا فائدہ ہوگا؟ آخر میری جان بھی خطرے میں ہے۔ فائدے کی فکر نہ کرو، اتنا ہوگا کہ تمہاری 7 نسلیں بھی سکون سے بیٹھ کے کھا سکیں گی۔ پھر کب ہوگا یہ سب؟ میں کل ہی انتظام کر لوں گا، مگر یاد رکھنا کہ بے ایمانی اور خیانت مجھے پسند نہیں۔ ٹھیک ہے، طارق اسے غور سے دیکھتے ہوئے بولا تو اندر ہی اندر جزوز ہو گئی، مگر برداشت کرنا بھی تو مجبوری تھی۔ پرانے سال خوردہ فرش اکھڑے گھر میں طارق نے انتظام کیا تھا۔ یہ گھر اس کے دوست کا تھا۔ در و دیوار سے غربت اور تنگ دستی ٹپک رہی تھی۔ خود طارق جن کپڑوں میں ملبوس کسی طرح بھی آج کا مہمان نہیں لگ رہا تھا۔ کانپتے ہاتھوں سے اس نے دستخط کیے۔ اب طارق جائز و قانونی طور پہ اس کا بن چکا تھا۔ طارق اس کی زندگی کا اہم ترین واقعہ کس آسانی اور سادگی سے وقوع پذیر ہوا تھا۔ طارق کو اس نے ایک حقیر ملازم سے زیادہ حیثیت نہیں دی تھی۔ آج وہی مالک بن بیٹھا تھا۔ کل جب اس نے بغیر کسی پرس و پیش کے طارق سے ایک دم پوچھا، مجھ سے شادی کرو گے؟ تو وہ اس آفر پہ ہکا بکا رہ گیا تھا۔ صرف کچھ عرصے کے لیے مجھے تمہارا نام چاہیے، اس کے بدلے میں تمہیں معقول رقم دوں گی۔ شادی صرف نام کی ہوگی۔ میں اس پہلو سے محفوظ ہونا چاہتی ہوں تاکہ یاسر کے ساتھ شادی سے بچ جاؤں، جو بعد میں ہوگا دیکھا جائے گا۔ اس وقت مجھے شوہر کی حیثیت سے تمہارا نام چاہیے تاکہ امتحانوں کے بعد جب میں حویلی جاؤں تو یاسر نام کا آسیب میرے سر پر مسلط نہ کیا جائے۔ وہ کبیدہ سی لگ رہی تھی۔ آپ کو بڑے سائی کے خطرے کا احساس نہیں؟ طارق نے پوچھا تھا۔ یہ سوال بڑی دیر سے اس کے ذہن میں کلبلا رہا تھا۔ ہے، مگر اتنا زیادہ نہیں، کیونکہ میں مما پاپا کی جائیداد کی اکلوتی وارث ہوں اور وہ یہ سب حاصل کیے بغیر مجھے ہاتھ بھی نہیں لگا سکتے۔ یاسر کے ساتھ شادی کے بغیر میں بھی مجھے یہی حکمت عملی نظر آتی ہے۔ میں گری پڑی نہیں ہوں۔ پاپا کے گہرے دوست انکل ایڈوکیٹ ہیں۔ میں نکاح نامے کی ایک کاپی ان کے پاس رکھواؤں گی تاکہ کسی بھی خطرے کی صورت میں اسے کام میں لایا جا سکے۔ ہاں، کہیں تم کام خراب مت کر دینا۔ کیسے کام خراب ہوگا؟ اس نے انکساری سے پوچھا۔ کہیں میرے اور اپنے نکاح نامے کا ڈنڈورا نہ پیٹ دینا۔ ایک طنزیہ مسکراہٹ نے اس کے لبوں کا احاطہ کر لیا تھا۔ ویسے آپ کا کیا خیال ہے اس بارے میں؟ مثلاً میرے بارے میں؟ طارق کا سوال بے ساختہ تھا۔ تم بابا سائیں کے خاص بندے ہو، مگر تم پہ اعتبار کرنا میری مجبوری ہے، کیونکہ اس وقت کوئی اور شخص میری نظر میں نہیں ہے۔ نہ جانے کیوں رحل کی نگاہ جھک گئی تھی۔ آپ جیسی لڑکی سے تو کوئی بھی شخص بڑی آسانی سے شادی کے لیے تیار ہو سکتا ہے، کیونکہ آپ صاحب جائیداد ہیں، خوبصورت ہیں، اچھے خاندان سے تعلق رکھتی ہیں۔ طارق کی مخصوص نگاہیں اس پہ ٹک گئی تھیں۔ میں کبھی ان چکروں میں نہیں پڑی، بس اپنے آپ میں مگن رہی۔ مما اور پاپا کی محبت نے کسی اور طرف دیکھنے ہی نہیں دیا۔ ویسے تم ایک بات تو بتاؤ، کتنا پڑھے لکھے ہو؟ کبھی کبھی تم مجھے بڑے گہرے اور پراسرار لگتے ہو۔ تمہاری شکل و صورت چگلی کھاتی ہے کہ تمہارا تعلق کسی اچھے خاندان سے ہے۔ اس کی سوچ کی رو اب طارق کی طرف پلٹ گئی تھی۔ وہ ہنس دیا۔ میں اتنا پڑھا لکھا نہیں ہوں، عام سا انسان ہوں، تبھی تو آپ کی چاکری کر رہا ہوں، اور میرا خاندان میری طرح عام سا ہے۔ میں اتنا خاص نہیں ہوں، یہ آپ کی غلط فہمی ہے کہ میں پراسرار ہوں۔ طارق نے کزن لاپرواہ انداز اپنایا تھا۔ یہی ہوا۔ رحل پھر بھول بھال کے اپنے مطلب کے موضوع پہ آ گئی تھی۔ سب کچھ بڑی آسانی سے ہو گیا تھا۔ طارق ادھر ادھر مٹر گشت کرنے کے بعد خاصی دیر بعد لوٹا تھا۔ سیڑھیاں چڑھتے ہوئے سے رحل کے کمرے کی طرف دیکھا تھا، جس کا دروازہ اور لائٹ بند تھی۔ بے ساختہ ایک جزمردہ مسکراہٹ لبوں پہ آ کے معدوم ہو گئی۔ 2 دن میں زندگی کا رخ بدل چکا تھا۔ اگر بڑے سائیں اور حویلی کے دیگر بڑوں کو علم ہو جاتا کہ وہ رحل کی زندگی کا مالک بن گیا ہے تو اسے 1 منٹ سے بھی کم میں بھوکے کتوں کے آگے پھنکوا دیا جاتا، یعنی قصہ ہی ختم ہو جاتا۔ بڑے سائیں اسے برابر بٹھاتے تھے
ہر بات میں مشورہ لیتے تھے، اس نے ایک طرح سے ان کے اعتماد کو توڑا تھا۔ رحل نے پرسوں کتنے اعتماد سے پوچھا تھا، مجھ سے شادی کرو گے؟ کتنی رعونت تھی رحل کے انداز میں کہ یہ شادی نام کی ہوگی، کتنی غرض و سنگ دل تھی وہ، کتنے آرام سے پلان کیا تھا اپنے مطلب کے لیے، اسے استعمال کیا تھا۔ جب مطلب نکل جاتا اسے دودھ سے مکھی کی طرح نکال کے پھینک دیا جاتا، بس یہی اوقات تھی اس کی۔ اس نے اچھی خاصی رقم آفر کی تھی جس میں آدھی اس کے اکاؤنٹ میں ٹرانسفر ہو گئی تھی، باقی آدھی معاہدے کے مطابق اسے اس وقت ملتی جب وہ رحل کو طلاق دیتا۔ رحل نے صاف صاف کہہ دیا تھا کہ وہ سچ مچ اس کا شوہر بننے کی کوشش نہ کرے۔ آج نکاح سے پہلے وہ معمول سے ہٹ کے قدرے اہتمام سے تیار ہوئی تھی۔ نکاح کے بعد جب طارق نے اسے دیکھا تو اچانک احساس انگڑائی لے کر بیدار ہوا کہ اب ان کے تعلق کی نوعیت بدل گئی ہے۔ وہ برابری کے سطح پہ آ گیا ہے، بلکہ طارق کا مقام اس سے بھی ایک درجہ اونچا ہو گیا ہے۔ اس سے خود جو اسے قائمی ہوش و حواس شوہر تسلیم کیا ہے، وہ اسے اچھی تو پہلے سے لگتی تھی، اب اس کی ملکیت میں آ چکی تھی۔ رحل نے قدم قدم پہ اس کی تذلیل کی تھی، اسے اس کی اوقات یاد دلائی تھی، اسے کم کم ذات و کم مایا ہونے کا تانا دیا تھا۔ وہ آج ایک ہی بار میں اس کے تمام بدلے اتار سکتا تھا۔ کیا ہوا جو معمولی سا ملازم ہے، اب تو اس کا شوہر ہے۔ وہ کیا کر سکتی ہے؟ زیادہ سے زیادہ شور مچا سکتی ہے، آنسو بہا سکتی ہے، اور مفتوحہ قوم کے مقدر میں آنا بہانا ہی لکھا ہوتا ہے۔ کیسی کیسی سوچیں تھی جو اس کے ذہن میں آ رہی تھی۔ وہ تو آرام سے کمرہ بند کر کے سو گئی تھی، کتنا فاصلہ بیچ میں، محض چند سیڑھیوں اور قدموں کا۔ وہ اوپر کی منزل پہ رہائش پذیر تھا، جبکہ رحل نیچے اپنے بیڈ روم میں ہوتی تھی۔ نادان لڑکی آگ اور بارود کے گھیرے میں گھری ہوئی تھی، خود سے لڑتے لڑتے وہ کافی دیر بعد سویا تھا۔ طارق گزشتہ ایک ہفتے قبل یہ کہہ کر گیا تھا کہ پنجاب کے دور افتادہ ایک گاؤں میں اس کے ماموں تھے جن کی طبیعت کافی خراب ہے۔ اس نے بڑے سائیں سے اجازت لے لی۔ تایا نے اس کی جگہ اسلم اور اس کی بیوی کو رحل کے پاس چھوڑا ہوا تھا۔ وہ خود بھی چکر لگا گئے تھے، اسے کوئی پریشانی نہیں تھی۔ ملائکہ عاطف اسلم کے کنسرٹ کے 4 ٹکٹ لائی تھی جو پی سی میں ہو رہا تھا۔ ان دونوں کے ساتھ لائبہ اور زباریہ بھی تھی۔ ملائکہ، زباریہ اور لائبہ شو کے خاتمے کے بعد گراف لینے کے چکر میں وہیں کھڑی ہو گئیں۔ آٹوگراف لینے کے چکر میں وہیں کھڑی ہو گئی۔ وہ ان سے کہہ کر باہر کھلی فضا میں آ گئی۔ سوئمنگ پول سے قدرے ہٹ کر بیٹھتے ہوئے اسے خود کو خاصا سکون محسوس کیا۔ سافٹ ڈرنک گھونٹ گھونٹ پیتے ہوئے وہ سامنے سوئمنگ پول میں اٹکھیلیاں کرتے نوجوانوں کو قطعی غیر ارادی طور پہ دیکھ رہی تھی۔ اچانک گلاس اس کے ہاتھ سے چھوٹتے چھوٹتے بچا۔ سوئمنگ پول سے برآمد ہو کر جس شخص نے نیلے تولیے سے گیلے بالوں کو صاف کیا تھا، وہ طارق کے سوا کون ہو سکتا تھا؟ کنارے پہ بچھی چیئرز میں سے ایک پہ آرام دہ انداز میں نیم دراز ہو چکا تھا۔ ساتھ ہی دوسری سائڈ پہ ایک طرح دار سی لڑکی بیٹھی ہوئی تھی جس کے ساتھ وہ باتیں کر رہا تھا۔ رحل پہ حیرتوں کے پہاڑ ٹوٹ پڑے تھے۔ طارق جیسا معمولی شخص ایک حسین و پرکشش لڑکی کے ساتھ یہاں کیا کر رہا تھا؟ اس کا پر اعتماد انداز بتا رہا تھا کہ وہ یہاں آتا جاتا رہتا ہے۔ اس سے رہا نہیں گیا، تیز تیز قدم اٹھاتی اس کے سامنے پہنچ گئی۔ اس کا خیال تھا کہ اسے سامنے پا کر حیران رہ جائے گا، پر وہ الٹا سوالیہ انداز میں اسے دیکھنے لگا جیسے جانتا ہی نہ ہو۔ طارق، تم یہاں کیا کر رہے ہو؟ تم تو گاؤں کا کہہ کر گئے تھے۔ وہ اجنبی انداز میں دیکھنے لگا۔ محترمہ، آپ کون ہیں؟ اس کا شاندار مضبوط بدن دھوپ میں چمک رہا تھا۔ اس کے ساتھ بیٹھی لڑکی بھی حیرت و دلچسپی سے رحل کو دیکھ رہی تھی۔ طارق، تم ہوش میں تو ہو؟ محترمہ، آپ نے کیا؟ طارق کی رٹ لگائی ہوئی ہے۔ میرا نام ولید ہے، ولید آفریدی۔ تم طارق نہیں ہو؟ اسے ابھی تک یقین نہیں آ رہا تھا۔ سونیا، تم ہی انہیں یقین دلاؤ کہ میں طارق نہیں ہوں۔ وہ تمسخرانہ رحل کی آنکھوں میں دیکھتے ہوئے بولا تو اسے سبکی محسوس کی۔ میرا آئی ڈی کارڈ انہیں دکھاؤ، اس میں ان کا قصور نہیں ہے، تمہاری پرسنالٹی ہی ایسی ہے۔ وہ دلکش حسینہ طنزیہ بولی تو رحل نے سخت توہین محسوس کی۔ وہ وہیں سے مڑی اور باہر کار پارکنگ لاٹ میں کھڑی اپنی گاڑی کے پاس آ گئی۔ وہ حیران تھی کہ دو بندوں میں اس حد تک بھی مشابہت ہو سکتی ہے، صرف ہیئر اسٹائل کا فرق تھا۔ طارق کے بال پیچھے کی طرف مڑے ہوئے تھے جبکہ یہ شخص اپنا نام ولید آفریدی بتا رہا تھا۔ اس کا ہیئر اسٹائل جدید فیشن کے مطابق تھا۔ دونوں کے بازو کثرتی اور مضبوط تھے، ویسے ہی نقوش۔ طارق اور طارق ملازم اور یہ شخص ولید آفریدی ہائی جنٹری کا پروردہ لگ رہا تھا۔ اس نے باقی 3 دوستوں سے اس بارے میں بات نہیں کی، حالانکہ ملائکہ طارق کو دیکھ چکی تھی۔ اس کے نکاح کے بارے میں رحل نے ان کے آگے زبان نہیں کھولی تھی۔ اس وقت طارق اور ولید کی مشابہت کے بارے میں کچھ کہنا ایک نئی بحث میں پڑنے کے مترادف ہوتا۔ وہ شدت سے طارق کی آمد کی منتظر تھی۔ آج صبح اتوار تھا، اس کی آنکھ 10 بجے کے قریب کھلی۔ وہ اخبار لے کر سیدھی لان میں چلی آئی۔ وہاں طارق ہلکی سی بنیان اور ٹراؤزر میں ملبوس ایکسرسائز کر رہا تھا۔
وہ बेताबी से अखबार फेंक कर उसके करीब आ खड़ी हुई। तुम इतने रोज से कहाँ गायब थे? गाँव गया हुआ था। तुम्हारा हमशक्ल कोई भाई या रिश्तेदार है? अरे नहीं, खैरियत तो है, आप क्यों पूछ रही हैं? ऐसे ही। वो कुर्सी पर बैठ गई। वो बड़े गौर से तारिक को देख रही थी, बिल्कुल वैसी ही वजाहत और मजबूत सरापा। उसकी पुरसोच निगाहें वो खुद पे टिके महसूस कर चुका था। गर्दन घुमा के उसे देखा, कहा कुछ नहीं। क्या कुछ नहीं था? तारिक की आंखों में किसी बेख्तियार जज्बे की लो से दहकती आंखें, उसका तन मन जला गई। उसे यूं लगा अगर वो यूं ही उसे तकता रहा तो वो मोम की तरह पिघल जाएगी। क्यों? मुझे नजर लगाने का इरादा है। मान लिया बहुत हैंडसम हूँ। उफ, कितना जोम था उसे खुद पे। रहल ने झेम कर नजरों का जाविया बदला और अंदाज भी। अब ऐसी भी बात नहीं है, मैंने तुम्हारा हमशक्ल एक शख्स देखा था, इसलिए तुम्हें देख देख के हैरान हो रही थी कि दो बंदों में इतनी जबरदस्त मुशाबेत भी हो सकती है। लगता है बड़ा अच्छा लगा है वो आपको। तारिक उसे छेड़ने की जिसारत कर बैठा तो वो तब सी गई। अपनी हद में रहा करो। अभी तक तो हद में ही हूँ, जिस रोज हद से बाहर निकला आपको बड़ी शिकायत होगी। तब तुम मुझे धमकी दे रहे हो? जी नहीं, हकीकत बयान कर रहा हूँ जिसकी तरफ से आपने जानकर आंखें बंद की हुई हैं। मेरा और आपका रिश्ता ऐसा नहीं है जिसे भूला जा सके। तारिक जारहाना तेवरों से उसे देख रहा था। वो बेखबर सोई हुई थी जब उसकी आंख सेल फोन के बजने से खुली। स्क्रीन पे फारूक गिलानी का नंबर जगमगा रहा था। परेशानी के आलम में सेल ऑन करके उसे कान से लगाया। रहल बेटा, तारिक को उठा दो। मैं काफी देर से उसके सेल नंबर पे ट्राई कर रहा हूँ, वो रिसीव ही नहीं कर रहा। उसे उठाओ भी जाकर, बहुत जरूरी काम है। वो परेशान और फिक्रमंद से लग रहे थे। फोन बंद करके रेहल ने तनकीदी नजर से पहनी हुई पिंक नाइटी को देखा और फिर साइड पे पड़ा दुपट्टा उठाकर ओढ़ लिया। जो ही उसने दरवाजे पे दस्तक देना चाही वो खुलता चला गया। शायद तारिक लॉक लगाना भूल गया था। कमरा नीलगुल रोशनी में डूबा हुआ था। तारिक बेड पे सीने के बल उल्टा लेटा था। इस कड़ियल जवान मर्द को यूं बिखरे अंदाज में सोते देख कर उसे हिजाब सा आ गया। उसे जगाना दुश्वार अमर महसूस हो रहा था। दो तीन बार उसके सराहने खड़े होकर उसे उसे आवाज दी। उसके गुज़श्ता रवैये के पेश नज़र रहल को अब डर भी लग रहा था। उसने हिचकिचाहट के आलम में जोर जोर से उसके कंधे को हिलाया तो वो सीधा हुआ, मगर आंखें अब भी बंद थी। तारिक, तारिक उठो, उसने फिर आवाज दी, पर तारिक के वजूद में जुम्बिश तक नहीं हुई। रहल ने झुक के जो ही उसके सीने पे हाथ रखा, तारिक के हाथ में उसकी कलाई आ गई। उसे तड़प के पीछे होना चाहा, पर बेसूद। तारिक ने उसे जोरदार अंदाज में झटका दिया। वो उसके पास आ गिरी। सुर्ख नींद से बोझल आंखें उसके चेहरे के बहुत करीब थी। इतनी रात को क्यों मेरे कमरे में आई है? मैं इतना खूबसूरत ख्वाब देख रहा था, हकीकत में ताबीर सामने आ गई है। दूर हटो मुझसे। उसके होश उड़ गए थे। ताया का फोन है, तुमसे जरूरी बात करना चाह रहे हैं। वो बिजली की तेजी से उठी और दरवाजे के पास पहुंची। उल्फत के तकाजे कुछ कह रहे हैं, आप तरसा के जा रही हैं। उसे पीछे से हाँक लगाई। वो लड़खड़ाते कदमों से सीढ़ियां उतर कर कमरे तक आई और अंदर घुस कर दरवाजे को लॉक लगाया। तुम्हारी सरकशी को लगाम देना ही होगी, वो दांत कचकचा कर रह गई। इम्तिहानों से फारिग हुए आज एक हफ्ता हो चुका था। उसे अब हवेली के लिए रवाना होना ही था। ताया फारूक गुज़श्ता 2 दिन से उसे आने की याद दहानी करवा रहे थे। तारीख सुबह से गायब था। वो दोपहर के बाद लौटा तो फौरन रहल को गांव रवानगी का बताया। मरती क्या ना करती के मिज़दाक से अमल करना ही था। हालांकि मौसम के तेवर बड़े खराब लग रहे थे। गुज़श्ता रात वक्फे वक्फे से बारिश होना शुरू हुई थी, जिसका सिलसिला अब भी जारी था। रहल उसके साथ जाने से बचना चाह रही थी, दुआ कर रही थी हवेली से कोई आ जाए। इसलिए तो वो एक हफ्ते से टाल रही थी, पर आज ताया ने जोर देकर हर हाल में पहुंचने की ताकीद की थी। पूरे 6 घंटे का सफर था। ऊपर से तारिक उसे जिज करने पे तुला हुआ था। रात वाले इस वाकया के बाद रहल ने उसे कतराना शुरू कर दिया था। सच शुक्र फिर तारिक ने कोई ऐसी हरकत नहीं की, मगर वक्तन फवक्तन शोख जुमलों का तबादला करने से बाज न आता। वो लाहौर की हदूद से निकले तो बारिश ने जोर पकड़ लिया। शाम में अंधेरे का समा था। तारिक बड़ी तवज्जो से गाड़ी ड्राइव कर रहा था। रहल चौकन्ना थी। तारिक को ड्राइविंग करते 1.5 घंटे से ज्यादा हो चुका था। बारिश भी इसी तवातुर से हो रही थी। उसे अब सिगरेट की तलब हो रही थी। सामने कच्चे रास्ते में गाड़ी उतार कर तारिक ने रोकी। जेब से सिगरेट और लाइटर निकाला। सिगरेट सुलगा कर उसे लंबे लंबे 3-4 कश लगातार लिए। कहीं दूर बिजली कड़की थी। रहल ने दोनों घुटनों के गिर्द बाजू लपेट लिए और सर झुका लिया। उसका जिस्म होले होले लरज रहा था। क्या डर लग रहा है आपको? मिरर से उसे तकते हुए तारिक ने हमदर्दी हमदर्दी से पूछा तो उसने नफी में सर हिलाया। आगे आ जाए, मैं भी खामोशी से तंग आ गया हूँ। बातें करेंगे तो रास्ता आराम से कट जाएगा। वो शराफत के लिबादे में था। रहल ने एक बेतवार निगाह उस पे डाली और दोबारा नफी में सर हिलाया।
یہ نہ تھی ہماری قسمت کے وصال یار ہوتا۔ اسے بڑی حسرت سے مصرع پڑھا اور سگریٹ پینے کے بعد دوبارہ گاڑی سٹارٹ کر دی۔ طارق نے معمول سے ہٹ کے آج کافی تیز رفتاری کا مظاہرہ کیا تھا۔ رات 9 بجے وہ حویلی پہنچ چکے تھے۔ اب شکریہ کا ایک جملہ ہی کہہ دیں، آ، آ، پوری ذمہ داری سے یہاں لایا ہوں آپ کو۔ جب وہ نیچے اتری طارق بے ساختہ بولا۔ وہ سنی انسنی کر کے آگے بڑھ گئی۔ فاروق گیلانی کے بیٹے معظم کی شادی تھی۔ تیاریاں گزشتہ مہینے سے جاری تھیں۔ روز رات کو لڑکیوں کی محفل جمتی، ڈھولک بجائی جاتی، ہنسی مذاق ہوتا۔ رحل کو جس انجان خدشے کا ڈر تھا وہ سامنے آ گیا۔ گھر میں اس کی اور یاسر کی شادی کے بارے میں باتیں ہو رہی تھیں۔ وہ بھی سنتی اور پریشان ہوتی، کیونکہ فاروق گیلانی سمیت سب کا فیصلہ تھا کہ معظم کے نکاح کے دن رحل اور یاسر کا بھی نکاح ہوگا۔ شادی کی تاریخ مقرر ہو چکی تھی، کارڈز چھپ کے آ چکے تھے، صرف 7 دن باقی تھے۔ طارق اگرچہ اس کے گلے میں ہڈی کی طرح اٹک گیا تھا، پر اس نازک وقت میں رحل کو اس کی مدد کی ضرورت تھی۔ وہ روز رات کو مردانے میں آتا اور کافی دیر بعد جاتا۔ وہ موقع کی تلاش میں تھی کہ کسی طرح اسے بات کر سکے۔ معظم بھائی کی مہندی کے روز یہ موقع مل ہی گیا۔ وہ ساری لڑکیاں تشتریوں میں مہندی سجا رہی تھیں۔ جب سجا چکی تو رحل کو کہا اندر جا کر رکھ دے۔ جاتے ہوئے سیڑھیوں کے پاس اسے طارق کھڑا نظر آیا۔ سنو، باغ میں پہنچو، میں آ رہی ہوں۔ وہ آواز دبا کے بولی اور آگے بڑھ گئی۔ آدھے گھنٹے بعد اسے یہ موقع ملا۔ گھر مہمانوں سے بھرا ہوا تھا۔ کسی نہ کسی طرح نکل کر بچتی بچاتی وہ باغ میں پہنچی۔ اندھیرے میں آنکھیں پھاڑ پھاڑ کر اس نے طارق کو دیکھنے کی ناکام کوشش کی۔ درختوں کی وجہ سے گھور اندھیرا تھا۔ اپنی بے وقوفی پہ وہ پچھتائے کہ ناحق اسے بلوایا۔ اتنا بڑا رقبہ تھا، کہاں اسے ڈھونڈتی؟ پھر بھی ڈر لگ رہا تھا۔ دھیرے دھیرے قدم رکھتی وہ پورے کھلے احاطے میں پہنچی تو زمین پہ قدموں کی دھمک محسوس ہوئی۔ کوئی بھاگ رہا تھا۔ چوڑیوں اور پائل کی مدھم آواز بھی آ رہی تھی، جو بھاگنے کے رد عمل کے نتیجے میں تھی۔ آواز قریب آتے آتے دور ہوتی گئی اور یکلخت خاموشی چھا گئی، قیامت خیز خاموشی۔ سناٹے میں لڑکھڑاہٹ کی آواز گونجی۔ اسے یوں لگا جیسے کسی نے اس کے قریب سانس لی ہو۔ رحل کا دل اچھل کر حلق میں آ گیا۔ کسی نے اس کے کندھے پہ ہاتھ رکھا تو اس کے لب چیخنے کی کوشش میں کھلے، اس سے پہلے کہ آواز نکلتی۔ کسی نے لوہے جیسا مضبوط ہاتھ اس کے منہ پہ جما دیا اور ایک طرف گھسیٹا۔ ہیروئن بننے کا بہت شوق ہے؟ طارق جیسے اس کے کان کے قریب گھر آیا، ساتھ ہی اس کے منہ سے ہاتھ ہٹا دیا۔ ابھی تک اس کے حواس قابو میں نہیں آئے تھے۔ خاصی دیر بعد اسے اپنی سانسوں پہ قابو رکھا۔ طارق، تایا جان میرا نکاح کر رہے ہیں۔ تو میں کیا کروں؟ اس کا اطمینان قابل دید تھا۔ یہ تم کہہ رہے ہو؟ میں بہت پریشان ہوں۔ اب کیا ہے تو بھگتے ہو دی، وہ مضحکہ خیز لہجے میں بولا تو وہ بھر گئی۔ میں کیا کروں؟ تمہیں پریشانی نہیں ہے؟ کس بات کی پریشانی؟ آپ نے مجھے قربانی کا بکرا بنایا ہے۔ کون سا سچ مچ کا شوہر تسلیم کیا ہے؟ قاضی رشتہ ہی تو ہے ہمارا، بلکہ معاہدہ ہے دونوں کے مابین ضرورت اور مجبوری کا۔ آپ نے میری مجبوریوں کا سودا کیا ہے، میری غربت کا مذاق اڑایا ہے۔ میں ابھی آپ کو آزاد کرتا ہوں۔ کل بھی تو کرنا ہے نا؟ آپ آرام سے چھوٹے سائی کے ساتھ شادی کریں۔ ارے ابھی نہیں، ایسا غضب نہ کرنا۔ وہ گھبرا اٹھی۔ کیوں؟ پھر آپ کو دور لے چلوں، سب سے دور، جہاں یاسر کا خوف نہ ہو۔ ویسے بھی آپ کو اس نظر سے وہ اچھا نہیں لگتا۔ میں جوان ہوں، ہر لحاظ سے صحت مند ہوں۔ لڑکیاں خود ہی لفٹ بھی دیتی ہیں، شاید آپ بھی غور سے دیکھیں تو اچھا لگنے لگوں۔ وہ شرارت پہ اتر آیا۔ نہیں نہیں، یہ نہیں ہو سکتا۔ کمال ہے، یہ بھی نہیں، وہ بھی نہیں۔ نہ جانے آپ کیا چاہتی ہیں، کیوں بھری جوانی میں بیوہ ہونا چاہتی ہیں؟ میں جا رہا ہوں۔ وہ جانے کے ارادے سے پلٹا تو رحل نے کندھے سے بے اختیار اس کے سفید کلف لگے کرتے کو پکڑا۔ آنسو پلکوں پہ لرزنے لگے۔ طارق، میں بہت پریشان ہوں، جانے کیا ہوگا۔ نیند آپ کے فراق میں مجھے بھی نہیں آتی۔ وہ اسے قدرے ہٹ کر کھڑی ہو گئی، جو خفگی کا واضح اظہار تھا۔ بہرحال آپ فکر نہ کریں، میں ایسے ہی تنگ کر رہا تھا۔ اب آپ جائیں۔ میں کچھ سوچتا ہوں، زیادہ دیر یہاں رکنا مناسب نہیں ہے، خواہ کسی کو شک ہو جائے گا۔ میں تو مرد ہوں، بہت کچھ کر سکتا ہوں، مگر آپ… وہ کزن کچھ بولتے بولتے رک گیا تو رحل کو اچانک ہی خیال آیا اور وہ پوچھ بیٹھی، فرض کرو تایا جان میرا نکاح یاسر کے ساتھ کرنے لگے ہیں، تب تم کیا کرو گے؟ اگرچہ آپ نے کچھ شرائط کے ساتھ شادی کی ہے، مگر ہم ایک بار جس کو عزت بنا لیں، پھر اس کی طرف دیکھنے والے کی آنکھیں نکال لیتے ہیں۔ طارق کے لہجے میں اتنی صفاقی اور سرد موری تھی کہ رحل کی ریڑھ کی ہڈی سنسنا اٹھی۔ اس کے جانے کے بعد طارق کچھ دیر وہیں کھڑا رہا، سگریٹ نکال کے سلگایا، ذہن قدرے پرسکون ہوا تو وہ تب رہائشی حصے میں آیا۔ ہنگامہ عروج پہ تھا، سب اسے ہی ڈھونڈ رہے تھے۔ مہندی کی رسم کے لیے جب معظم کو اندر لایا گیا تو وہ بھی ساتھ ہی تھا۔ نرمین کی آنکھیں اسے دیکھ کر جگمگا اٹھی۔
اور رو سلک کے کرتے شلوار میں ملبوس اپنے بلند قامت سمیت وہ یہاں موجود سب لڑکیوں میں نمایاں لگ رہا تھا۔ موزم کے سسرال سے آئی کتنی ہی لڑکیاں اسے دلچسپی سے دیکھ رہی تھیں، وہ کہیں سے بھی ملازم نہیں لگ رہا تھا۔ رحل قدرے پریشان پریشان سی الگ بیٹھی ہوئی تھی۔ طارق نے اس کی کیفیت جان لی تھی۔ نرمین کی خود میں بڑھتی دلچسپی اسے الجھا رہی تھی۔ رحل اپنی پریشانی میں اتنی مگن تھی کہ اسے دھیان ہی نہیں دیا، ورنہ نرمین کے چہرے پہ کھلتے گلاب، آنکھوں کی چمک، لبوں کی مسکراہٹ بہت سی انکہی داستانیں سنا رہے تھے۔ پرسوں معظم کا نکاح تھا۔ رات کو تائی مرجان نے بھاری کام سے مزین لہنگا جیولری سمیت اسے دکھایا۔ رحل یہ پہن کے چیک تو کرو، ویسے تو تمہارے ناپ کا ہے مگر پھر بھی پہن کے دیکھو۔ رحل نے سب کے چہروں کو دیکھا۔ نرمین نے بڑی حسرت و دلچسپی سے سامنے پڑے اور اسی جوڑے پہ ہاتھ پھیرا۔ اس کے نہ جانے کون کون سے خواب اس جوڑے کے ساتھ وابستہ تھے، کون کون سے ارمان تھے جو دل میں دبے رہ گئے تھے۔ بے اختیار ہی اس کے ذہن میں طارق کا عکس لہرایا تو وہ شرما سی گئی، جیسے وہ سامنے ہی تو ہو۔ کتنا سنگ دل اور صدیوں کی بلندی پہ لگتا تھا وہ۔ نرمین کو طارق کے ساتھ پہلا تصادم اسے ابھی تک یاد تھا۔ طارق کو حویلی آئے زیادہ عرصہ نہیں ہوا تھا، اس نے گیلانیوں کا اعتماد بہت جلد حاصل کر لیا تھا۔ وہ ان گنے چنے ملازموں میں شامل تھا جنہیں زنان خانے میں جانے کی اجازت بغیر کسی روک ٹوک کے تھی۔ وہ چھوٹی چچی کے کمرے میں بیٹھی آسما کے ساتھ باتیں کر رہی تھی جب بوا نے آ کے بڑی تائی کے بلاوے کا بتایا۔ وہ سیڑھیاں اتر رہی تھی، اس کا پاؤں جانے کیسے ریلنگ میں اس کا دوپٹہ جانے کیسے ریلنگ میں اٹکا، اپنے زور میں آگے بڑھ گئی۔ دوپٹے کا کونا اس زور کے رد عمل کے نتیجے میں چڑچڑایا، وہ لڑکھڑائی، طارق اوپر آ رہا تھا۔ وہ پورے زور سے گرنے والی تھی جب طارق نے اسے اپنے بازوؤں کا سہارا بخشا۔ وہ گرنے سے تو بچ گئی پر دل کی چوٹ کھا بیٹھی۔ میٹھے میٹھے سے درد کے احساس نے اسے جکڑ لیا۔ نیند اس دن ایسی اوڑی کہ آئندہ آنے والی بہت سی راتیں اسی بے سکونی کی نظر ہو گئیں۔ بہت دفعہ اس نے طارق کے چہرے پہ کچھ ڈھونڈنا چاہا، ناکامی پہ جھنجھلائی۔ وہ نہ جانے کس مٹی سے بنا تھا، اثر ہی قبول نہیں کر رہا تھا، اور وہ تو اپنے خوابوں کے زیر اثر بہت دور جا چکی تھی۔ اسے پتا تھا جرت مہنگی پڑ سکتی ہے، اس کے ساتھ ساتھ طارق کی جان بھی جا سکتی ہے، مگر یہ عشق کی آگ تھی جس نے اس کا روم روم جھلسا دیا تھا۔ وہ اسے دیکھتی تو راکھ راکھ ہو جاتی۔ کیسے ہو سکتا تھا کہ طارق کو پتہ نہ چلتا؟ وہ بہت محتاط ہو کے چل رہا تھا۔ ایک دن جی کڑا کر کے نرمین نے اسے کچھ کہہ دیا۔ وہ سنتا رہا۔ میں آپ کی عزت کرتا ہوں، اگر کسی دن کسی کو پتہ چل گیا تو آپ کی جان بھی جا سکتی ہے، اور یہ میں نہیں چاہتا۔ آپ بہت اچھی ہیں۔ وہ پھٹ پڑی، خوب روئی۔ طارق پریشان ہو اٹھا، بڑی مشکل سے اسے بہلایا۔ اسے احساس ہو گیا تھا کہ اب اس سیلابی ریلے کو روکنا بہت مشکل ہے، کسی بھی وقت سب کچھ تباہ ہو سکتا ہے۔ نرمین اس بات کو جان کر بھی انجان بنی ہوئی تھی، اوپر سے رحل کے ساتھ اس کا رشتہ دوہری احتیاط کا متقاضی تھا۔ تائی جان، میں اس جوڑے کو نہیں پہنوں گی، وہ بولی تو سب سناٹے میں آ گئے۔ اچھا، یہ پسند نہیں تو چل کے اور لے لو، میں ابھی بیچ کا ایک دن ہے نا بیچ میں۔ مرجان دل میں تو ٹھٹکی، مگر لہجے کو نارمل ہی رکھا۔ میں نہ یہ اور نہ کوئی اور جوڑا لینا چاہتی ہوں۔ کیا کہہ رہی ہو تم؟ یہی کہ میں یاسر کے ساتھ شادی نہیں کروں گی۔ اس نے ان سب کے سروں پہ جیسے بم پھوڑا تھا۔ تائی جان، میں عاقل و بالی ہوں، اپنا اچھا برا سمجھ سکتی ہوں۔ ایک ایب نارمل شخص کے ساتھ مجھے نکاح قبول نہیں۔ اس کے نتائج جانتی ہو کیا ہوں گے؟ پرواہ نہیں، سائیں تمہیں جان سے مار دیں گے۔ تائی جان غصے سے چلائی۔ ابھی بھی ان کا دل نہیں بھرا؟ اس حویلی میں 2 زندہ لاشیں سانس لے رہی ہیں۔ اس کا اشارہ صفورہ پھپھو اور نرمین آپی کی طرف تھا۔ مہرو مر چکی ہے، آسما کو بڈھے گد کے حوالے کر کے بھی آپ کا دل نہیں بھرا؟ جو آپ مجھے بھی اس روایت کی بھیٹ چڑھانا چاہتی ہیں۔ اس کا لہجہ کرب میں ڈوبا ہوا تھا۔ اسی اثنا میں فاروق اور سہیل اندر آ گئے۔ وہ ان کی ساری باتیں سن چکے تھے۔ سارے باہر نکلو۔ فاروق کا اشارہ کمرے میں موجود عورتوں کی طرف تھا۔ نرمین کا چہرہ آنے والے لمحات کے تصور سے زرد پڑ گیا۔ اسے رحل کی موت صاف نظر آ رہی تھی، یہی حال باقی سب کا تھا۔ ادھر رحل کی حالت بھی مختلف نہیں تھی، اب وہ دونوں سامنے تھے۔ میں اس نمک حرام کا نام سننا چاہتا ہوں جس نے تمہیں یہ جرت بخشی ہے۔ وہ پوری قوت سے دھاڑے۔ تمہارا نکاح یاسر کے ساتھ ہی ہوگا، اور پرسوں کی بجائے اگلے جمعے کو ہوگا، ساتھ ہی رخصتی بھی ہوگی۔ حویلی کی روایت توڑنے کی اجازت میں کسی کو نہیں دوں گا۔ ان کا لہجہ اٹل اور مضبوط تھا۔ رحل کی جان پتے کی طرح کانپ اٹھی۔ وہ جا چکے تھے۔ وہ لڑکھڑاتے قدموں سے اپنے کمرے تک آئی۔ یا اللہ، کیا کروں؟ یاسر کے ساتھ نکاح پہ نکاح، جو سراسر گناہ ہے۔ اگر میں طارق کے ساتھ نکاح کے بارے میں بتاؤں تو اس کی زندگی کی ضمانت ختم ہو جائے گی۔ وہ بھی آخر کسی کے گھر کا چراغ ہے، کسی کی امیدوں کا مرکز ہے، اس کی رگ رگ میں جوانی کا خون ہے۔ کیا زندگی کی تمنا اسے نہیں ہوگی؟ لالچ میں اسے میرے ساتھ نکاح کیا ہے، پر زندگی اسے بھی پیاری ہوگی، اور میں کیا اتنی خود غرض ہوں کہ اسے زندگی سے محروم کر دوں؟ میں ایسا نہیں کر سکتی۔
مجھ میں گیلانیوں کی بیٹی ہونے کے باوجود یہ ہمت نہیں ہے۔ پروردگار تو ہی مجھے سیدھا راستہ دکھا۔ جائے نماز طے کر کے رکھتے ہوئے وہ ایک نتیجے پہ پہنچ چکی تھی۔ گھڑی کے ٹک ٹک گزرتے وقت کا احساس دلا رہی تھی۔ نیند گزشتہ 6 روز سے اس کی آنکھوں سے دور تھی۔ حالات اتنے سنگین تھے کہ نیند آنے کا سوال ہی نہیں ہوتا تھا۔ معظم بھائی شادی کر کے دلہن گھر لا چکے تھے اور دعوتوں میں مصروف تھے۔ کوہنی کے بل نیم دراز ہو کر رحل نے وقت دیکھا۔ گھڑی کی سوئی 2:30 کا وقت بتا رہی تھی۔ اسے سرہانے پڑا، دوپٹہ اٹھا کر اچھی طرح اوڑھا، پاؤں بیڈ سے نیچے لٹکا کے جوتے پہنے، دروازہ کھولتے ہوئے اس کا دل دھک دھک کر رہا تھا۔ پھونک پھونک کے قدم رکھتی وہ طارق کے کمرے تک پہنچی۔ اس نے دروازہ ہلکے سے بجایا۔ پہلی دستک پہ ہی دروازہ کھل گیا۔ طارق سامنے کھڑا حیرانی سے اسے دیکھنے لگا۔ وہ اسے ہٹاتے ہوئے اندر آ گئی۔ طارق، مجھے یہاں سے لے چلو۔ اس وقت کہاں لے جاؤں؟ مجھے ملائکہ کی طرف لے جاؤ، یہاں حالات بہت خراب ہیں، کچھ بھی ہو سکتا ہے، میں تمہارے لیے پریشانیاں کھڑی نہیں کر سکتی کیونکہ ایسا کر۔ باقی کے لفظ اس کے منہ میں ہی رہ گئے۔ یکلخت ہی دروازہ کھلا۔ فاروق، سہیل اور ایاس بیٹوں سمیت اندر گھس آئے۔ اس قیامت کا رحل نے تصور تک نہ کیا تھا۔ نمک حرام، مجھے تم پہ کچھ دنوں سے شک تو تھا مگر اب یقین آ گیا ہے، میں تمہیں بھوکے کتوں کے آگے پھینکواؤں گا۔ فاروق کے منہ سے غیظ و غضب کی شدت سے گویا جھاگ نکل رہا تھا۔ اور تم رات کو اس کے کمرے میں کیا لینے آئی تھی؟ فاروق نے طارق کے پیچھے کھڑی رحل کو اپنی طرف کھینچنا چاہا۔ اسے چھوڑ دیں۔ طارق کا اطمینان قابل دید تھا۔ فاروق نے سہیل کو اشارہ کیا۔ اس نے ملازموں کو آوازیں دیں۔ اس شور شرابے سے سبھی بیدار ہو گئے۔ طارق کے کمرے میں مجمع لگ گیا تھا۔ تم کارو اور یہ کاری ہے۔ فاروق نے طارق اور رحل کی طرف اشارہ کیا۔ کتے کی موت ماروں گا دونوں کو۔ خالد، انور اور ماجد مالکوں کے اشارے کے منتظر تھے۔ لے جاؤ اسے۔ سہیل نے طارق کی طرف اشارہ کیا مگر ان میں سے کسی نے بھی حرکت نہ کی تو فاروق کو طیش آ گیا۔ وہ رحل کو مارنے کے ارادے سے ریوالور نکالنے لگے۔ اس سے پہلے کہ وہ اپنے ارادے پہ عمل کرتے، طارق نے بھی ریوالور نکال لیا۔ اسے آپ ہاتھ نہیں لگا سکتے کیونکہ یہ میری بیوی ہے۔ اسے جیب سے نکاح نامہ نکال کر سامنے کی فاروق کی طرف پھینکا۔ انور اور خالد، انہیں میری گاڑی میں بٹھاؤ، ہم ابھی یہاں سے نکل رہے ہیں۔ اس کا اشارہ رحل کی طرف تھا جس کا چہرہ دھلے لٹھے کی مانند سفید پڑ چکا تھا۔ خالد اور انور کے ہاتھوں میں بھی آچھی اسلحہ چمک رہا تھا۔ فاروق گیلانی کو عین وقت پہ مات ہو گئی تھی۔ ان کے اپنے ملازموں نے دھوکہ کیا تھا۔ طارق نے ہی تو درخواست کی تھی کہ انہیں بھی اپنے ہاں رکھ لیں، یہ آپ پہ جان مار دیں گے، اور ایسا ہی ہوا تھا۔ کیسا ہی وقت آتا وہ تینوں آگے آگے ہوتے مگر آج ان کی وفاداریاں طارق کے ساتھ تھیں۔ 2 ٹکے کے طارق کے ساتھ جسے اس نے 2 سال پہلے ملازم رکھا تھا۔ فاروق گیلانی، میں ذکا الدین آفریدی کا بیٹا ہوں، ولید طارق آفریدی۔ اس نے ان سب کے حواسوں میں دھماکہ کیا۔ تم حویلی والوں کی عزت نے راضی خوشی مجھ سے نکاح کیا ہے، میں اسے ساتھ لے جا رہا ہوں۔ راہیل چچا تو ایسا نہ کر سکے مگر میں نے ان کی روح سے آج اپنا عہد پورا کر دیا ہے۔ فاروق گیلانی کی بھتیجی رحل افتخار گیلانی ولید آفریدی کے نگاہ میں آ چکی ہے، یہ میری بیوی ہے۔ اب میں اس پہ پورا تصرف رکھتا ہوں، اگر ملنا ہے تو مل لیں کیونکہ آئندہ آپ اس کی شکل نہیں دیکھ سکیں گے۔ ولید طارق کا لہجہ سرد اور کھوردرا تھا۔ نرمین کا دل رحل کے متوقع انجام سے لرز رہا تھا کیونکہ طارق نے انتقاماً اس سے نکاح کیا تھا۔ طارق کے حوالے سے سارے نازک احساسات اس وقت بھاپ اڑ کے بن کر کے اڑ چکے تھے۔ کیا کر بیٹھی تھی رحل؟ طارق اور رحل ایک جب تک گاڑی میں بیٹھ نہیں گئے، انور اور خالد نے اسلحے سے حویلی کے سب مردوں کو یرغمال کیے رکھا۔ طارق نے فون کر کے اور جانثاروں کو بلا لیا تھا کیونکہ گیلانی کچھ بھی کر سکتے تھے۔ طارق رحل کو بحفاظت وہاں سے نکال آیا۔ اب گاڑی نامعلوم منزل کی طرف رواں دواں تھی۔ اتنے بڑے واقعے کی وجہ سے رحل بری طرح خوفزدہ تھی۔ طارق نے منزل پہ پہنچ کے جب اسے اترنے کو کہا تو وہ بے جان سے انداز میں اس کے بازو میں جھول گئی۔ کہاں تو اتنی ہمت دکھا رہی تھی اور اب چڑیا کی طرح سہم گئی ہو۔ وہ اسے سنبھالتے ہوئے بڑبڑایا، اندر لا کر اسے اپنے بیڈ روم میں لٹایا اور فضل دین کی بیوی کو آواز دی، اس کا خیال رکھنا، یہ بے ہوش ہے، جب طبیعت سنبھلے تو مجھے بتانا۔ وہ ہدایات دے کر خالد اور انور کی طرف آیا۔ اس سے تازہ صورتحال معلوم کرنا ضروری تھا۔ ہمارے بندوں نے خوب مقابلہ کیا، جمیل اور بلو جواباً زخمی ہو گئے ہیں، باقی سب ٹھیک ہے۔ گیلانی پاگلوں کی طرح اپنی بوٹیاں نوچتے رہیں گے، خالد تنزیہ بولا۔ طارق کسی گہری سوچ میں ڈوبا ہوا تھا۔ اسی وقت میں فضل دین کی بیوی گھبرائی ہوئی اس کے پاس آئی۔ چھوٹی بیوی زور زور سے رو رہی ہیں، میں نے تسلی دی، پھر بھی وہ چپ ہونے میں ہی نہیں آ رہی ہیں۔ اچھا تم جاؤ اپنا کام کرو، میں دیکھتا ہوں۔ اس نے
اس نے پستول نکال کے سامنے میز پر رکھی اور جیکٹ بھی اتار دی۔ اگر آپ اجازت دیں تو سفید حویلی میں یہ خوشی کی خبر پہنچا دیں کہ خالد تھا۔ نہیں ابھی نہیں، میں خود بتاؤں گا، تم اپنا منہ بند رکھنا۔ خالد نے اس بات میں سر ہلایا۔ رحل کی گھٹی گھٹی سسکیوں کی آواز بیڈ روم کے دروازے تک آ رہی تھی۔ جو ہی طارق نے اندر قدم رکھا وہ ہراساں سی نظر آنے لگی۔ طارق کا وحشت سے بھرپور انداز اسے رات کو دیکھا تھا، ورنہ اس کے رویے سے اس کی شخصیت کے اس جارحانہ پہلو کا کبھی اظہار نہیں ہوا تھا۔ خوش فہمیوں کے جو محل سے تعمیر کیے تھے رات ایک جھٹکے سے زمین بوس ہوئے تھے۔ وہ اسے ایک معمولی ملازم سمجھی تھی، پر وہ کیا نکلا تھا۔ اسے اپنا انجام بھی نظر آ رہا تھا، کیونکہ طارق نے مروت نہیں برتنی تھی، کیونکہ دونوں فریقین آنکھ کے بدلے آنکھ، جان کے بدلے جان اور موت کے بدلے موت کے قائل تھے۔ اب کیا مصیبت ہے؟ وہاں سے آپ کی فرمائش پہ آپ کو لایا ہوں۔ آتے ہی رونا دھونا مچا دیا، مانا کہ لڑکیاں اپنی رخصتی پہ روتی ہیں، مگر اتنا زیادہ روتی ہیں یہ نہیں پتا تھا۔ طارق کے الفاظ عام صحیح مگر لہجہ عام نہیں تھا۔ خنجر اپنی جھلک چمک دکھلا رہے تھے۔ یہ میرا بیڈ روم ہے، میں سخت تھکا ہوا ہوں، آپ نذیرہ سے کہیں وہ آپ کو دوسرا کمرہ دکھا دے گی، میں آپ سے بعد میں بات کروں گا۔ وہ جوتے اتار رہا تھا، اس کے لیے گویا یہ سب کچھ نارمل روٹین کا حصہ تھا۔ رات والے واقعے کو چند گھنٹے ہی تو گزرے تھے، پر طارق پہ سرمو اس کا اثر نظر نہیں آ رہا تھا۔ وہ خوش اور نازاں تھا، خوش کیوں نہ ہوتا آج اتنے برس بعد بدلہ جو لے لیا تھا۔ شام 4 بجے کے قریب اس کی آنکھ کھلی تو بھرپور نیند کے بعد وہ تازہ دم تھا۔ پہلے بابا جان کو فون کر کے سارے واقعات گوش گزار کیے۔ تم فوراً واپس آؤ، انہوں نے اسے کہا۔ بابا جان فی الحال آپ تھوڑا انتظار نہیں کر سکتے؟ نہیں، اب انتظار کی تاب نہیں ہے، جتنا جلدی ہو سکے آؤ، وہاں تم محفوظ نہیں ہو۔ بابا جان آپ فکر نہ کریں، میں کوئی ایسے ہی نہیں بیٹھا ہوں۔ پھر ٹھیک ہے، پھر بھی احتیاط کرو، انہوں نے فون بند کرتے ہوئے پھر اسے یاد دہانی کرائی تو اس نے باہر نکل کے نذیرہ کو آواز دی۔ جی چھوٹے مالک، وہ اس کی آواز سن کر باورچی خانے سے نکلی۔ رحل کو میرے پاس بھیجو، وہ کہہ کر پلٹ گیا۔ نذیرہ نے اس کا حکم رحل تک پہنچایا۔ وہ شاور لے کر ابھی ابھی باتھ روم سے نکلی تھی، جسم پہ کل والے کپڑے تھے۔ کیسا وقت آ گیا تھا، کل تک وہ اس کے حکم کی تعمیل میں اس کے پاس آتا تھا اور آج وہ اس کے اشارے کی منتظر تھی۔ قدرت کی اس ستم ظریفی پہ اسے ہنسی آ گئی۔ وہ گیلے بالوں میں کنگھی کر رہی تھی جب پورش میں گاڑی رکنے کی آواز آئی۔ اس نے گلاس ونڈو سے جھانکا۔ ریڈ ہونڈا ایکار سے وہی ہوٹل والی حسینہ جسے رحل نے سوئمنگ پول کے پاس طارق کے ساتھ دیکھا نکل رہی تھی۔ خوبصورت لڑکیوں سے بہت ساری دیکھی تھی، مگر اس کی دلکشی غضب کی تھی، تبھی تو وہ رحل کے ذہن کے کونوں میں گوشوں میں محفوظ تھی۔ نہ جانے یہ اس کی کیا لگتی ہے، شاید کوئی دوست، یا پھر قیاس کرتے کرتے وہ رک گئی۔ اب وہ جائے نہ جائے، ہاں اور نہ کی کیفیت میں لٹک رہی تھی وہ۔ نذیرہ نے دوبارہ طارق کا پیغام پہنچایا تو اسے ڈرائنگ روم کا رخ کرنا ہی پڑا۔ صوفے پہ طارق اور وہ لڑکی پاس پاس بیٹھے تھے۔ اسے باہر دروازے سے جھانک کر ہی اندر جانے کا ارادہ ملتوی کر دیا۔ اس کے بعد وہ لاشعوری طور پہ بلاوے کے منتظر رہی، پر مایوسی ہی ہوئی، وہ واپس آ گئی۔ نذیرہ نے اسے یوں ہی چکر کاٹتے دیکھا تو چائے کا پوش بیٹھی، اس نے نفی میں سر ہلایا۔ وہ لڑکی 1.5 گھنٹے بعد رخصت ہوئی، تب طارق کو پھر رحل کی یاد آئی۔ نذیرہ، رحل کہاں ہے؟ اس نے ادھر ادھر دیکھا مگر وہ کہیں نظر نہیں آ رہی تھی۔ اپنے کمرے میں ہے، اسے فوراً میرے پاس بھیجو، میں انتظار کر رہا ہوں، وہ قطعیت سے کہتا وہاں سے ہٹ گیا۔ رحل نے ہچکچاتے ہوئے کمرے کے دروازے پر دستک دی تو اندر سے اس کی آواز آئی، آ جائیں، کھلا ہوا ہے۔ وہ چھوٹے چھوٹے قدم اٹھاتی آگے بڑھی۔ وہ صوفے پہ بیٹھا ریموٹ کنٹرول تھامے چینل سرچنگ میں مصروف تھا۔ میرا پہلا پیغام کس وقت ملا تھا؟ پتہ نہیں، اسے طنز کیا تھا یا پوچھا تھا۔ وہ چپ رہی۔ میں نے کچھ پوچھا ہے؟ اب کی بار وہ روب سے بولا تو وہ گود میں رکھے اپنے ہاتھوں کو غور سے دیکھنے لگی۔ طارق کو نہ جانے کیوں ہنسی آ گئی۔ اب تو منہ میں زبان ہی نہیں ہے۔ خیر، سفید حویلی میں چلنے کی تیاری کریں، آپ کے سسرال ہے، وہ لوگ نئی دلہن کا شدت سے انتظار کر رہے ہیں۔ اس نے دلہن پہ زور دے کر کہا۔ رحل کے دل میں کوئی ہلچل نہیں مچی، البتہ وہ پریشان ضرور ہو گئی۔ آپ بھول رہے ہیں کہ میں نے نکاح حویلی کے ظالمانہ رواجوں سے بچنے کے لیے کیا تھا۔ اب وہ مجبور نہیں ہے، اسے نہیں پتا تھا کہ اس نے یہ کس جذبے کے زیر اثر کہا تھا۔ آپ کس دنیا میں رہتی ہیں؟ میں ولید آفریدی ہوں، جہاں دشمنی کی پرورش اولاد کی طرح کی جاتی ہے۔ راحیل چچا کا گولیوں سے چھلنی جسم آج بھی بابا جانی بھول نہیں سکا ہے۔ دادوں کو کتنے عرصے تک یقین نہیں آیا کہ وہ اس دنیا میں نہیں ہے۔ وہ پلکیں بچھائے ان کی دلہن کے انتظار میں رہیں، کیونکہ چچا کہہ رہے تھے وہ اپنی دلہن کو لینے جا رہے ہیں۔ میں پورے رواج کے ساتھ آپ کی حویلی میں پورے انتظام کے ساتھ آپ کی حویلی میں داخل ہوا تھا۔ اب ہم دیکھیں گے کسی کا پندار روند کے کون سی خوشی حاصل ہوتی ہے۔ فتح کے شادیانے بجانے کا حاصل ہے نا، فتح کے شادیانے بجانے کا
حق حاصل ہے نا ہم کو۔ راہیل چچا کا رشتہ گیلانیوں نے مسترد کر دیا تھا، مگر انہی کی بیٹی نے اپنی رضا سے حویلی کے ایک ملازم کے ساتھ نکاح کر لیا۔ ڈوب مرنے کا مقام ہے حویلی کے مردوں کے لیے، اور آپ کا کیا خیال ہے؟ میں آپ کو یوں ہی آزاد کر دوں گا؟ اتنی آسانی سے وہ اس کے مقابل کھڑا تھا۔ رحل کو جھرجھری سی آ گئی۔ ایک بار جو ہمارے قبضے میں آ گیا وہ پھر ہماری گرفت سے آزاد نہیں ہو سکتا، چاہے جتنا زور لگا لے۔ اور آپ تو ہماری ضد ہے۔ آپ نے تو کہا تھا کہ آپ مجھے چھوڑ دیں گے، مجھے آپ کی حقیقت کا پتہ نہ تھا، ورنہ میں کبھی ایسی غلطی نہ کرتی۔ خیر اب تو پتہ چل گیا ہے نا کہ میں آپ کا معمولی سا ملازم نہیں ہوں جس کی ہر وقت آپ تذلیل کرتی تھی، اس کی سزا الگ سے ملے گی۔ وہ بہت سنجیدہ نظر آ رہا تھا۔ رحل نے نظر جھکا لی۔ شاندار سے ڈرائنگ روم کے درمیان کھڑی وہ شکل سے ہی ہراساں لگ رہی تھی۔ نوجوان لڑکیاں اور عورتیں بڑے اشتیاق سے اسے دیکھ رہی تھیں۔ پھر اس کا سامنا طارق کے بابا، چچا اور تایا سے ہوا۔ ذکاء الدین نے اس کے سر پہ ہاتھ پھیرا تھا۔ باقی سب بھی اچھے طریقے سے ملے تھے۔ طارق نے جو دشمنی و انتقام اور بدلے کی رٹ لگائی ہوئی تھی، اس کی کیفیت ڈھونڈے سے بھی اسے کسی کے چہرے پہ نہیں ملی۔ ولید نے تم سے نکاح کیا ہے؟ راحیل کے خواب تو ٹوٹ گئے تھے، پر ولید نے ہمارا مان پھر سے بڑھا دیا ہے۔ عورت ہمارے ہاں قابل عزت تصور کی جاتی ہے۔ ہم نے کبھی اپنی ماں، بہن اور بیٹی کو منفی روایات کی بھیٹ نہیں چڑھنے دیا۔ ان لوگوں نے اپنی بیٹی کا رشتہ ہمارے بھائی کو نہیں دیا، مبادہ اس کی شادی کر کے اسے اس کا حصہ بھی دینا پڑے، تبھی اسے ناکردہ جرم کی بھیڑ چڑھایا گیا۔ سزا راحیل کو بھی ملی۔ مجھے شروع میں پتہ نہیں چلا کہ ولید یہ سب کر رہا ہے۔ جب مجھے خبر ہوئی تو بات بہت آگے تک چلی گئی تھی۔ ناچار ہم بھی چپ ہو گئے۔ تم ہمارے لیے تانیہ، صبا اور ثنا کی طرح ہو۔ ہم دشمنی کی روایات توڑیں گے اور کیا حرج ہے اگر آغاز تم سے ہو؟ وہ حیرت سے منہ کھولے آنکھیں پھاڑی دم بخود ذکاء الدین آفریدی کو بولتے سن رہی تھی۔ اسے یقین نہیں آ رہا تھا۔ طارق نے اسے حویلی سے لاتے وقت جس غیظ و غضب کا مظاہرہ کیا تھا، اس سے اس کے ذہن میں طارق کے خاندان کی ایک تصویر سی بن گئی تھی جو اس کے اپنے خاندان سے زیادہ مختلف نہیں تھی۔ پر یہاں تو بڑی معقولیت کا ثبوت دیا گیا تھا۔ شاید یہ بھی کوئی دھوکہ یا فریب تھا، کیونکہ وہ اس وقت افتخار گیلانی اور اپنی مما کی جائیداد کی واحد وارث تھی، اور اسے پتا تھا ان خاندانی لوگوں میں دولت و جائیداد خون کے رشتوں سے زیادہ اہم ہوتے ہیں۔ طارق نے نکاح کے وقت کتنے لالچ کا مظاہرہ کیا تھا۔ رحل نے منہ مانگی رقم اسے دی تھی، پھر بھی اسے ڈرا کر بلیک میل کرنے کے چکر میں تھا۔ اس کے منہ میں کڑواہٹ سی گھل گئی۔ ولید کی کزن نے اسے اس کے کمرے تک پہنچایا۔ رات بہت ہو گئی تھی۔ اس ہنس مکھ سی طبیعت والی لڑکی کا نام ثانیہ تھا، طارق کے چچا کی بیٹی۔ اسے ساری لڑکیاں ہی اچھی لگی تھیں، با اخلاق اور شوق، سب تعلیم یافتہ اور باشعور۔ رحل کو ان پہ رشک سا آ گیا۔ اپنی حویلی کے گھٹے گھٹے ماحول کے برعکس طارق کی کزنز پر اعتماد اور تعلیم یافتہ تھی۔ کل اور آج کا دن بہت ہنگامہ خیز تھا۔ وہ کہاں سے کہاں آ گئی تھی۔ اس کے پیچھے حویلی میں جانے کیا ہو رہا تھا، اسے کتنا بڑا قدم اٹھایا تھا، اس کی سنگینی کا احساس اب ہو رہا تھا۔ حویلی کی کسی لڑکی نے اتنی جرت کا مظاہرہ نہیں کیا ہوگا جتنا اس نے کیا تھا۔ دشمنوں کے پاؤں تلے گیلانیوں کی عزت روند دی تھی۔ طارق کے ساتھ نگاہ کر کے ان کے غرور کو توڑ کر آفریدیوں کا مان بڑھا دیا تھا۔ پپا کاش آپ نہ مرتے، تکیے میں منہ چھپا کر روتے ہوئے اسے شکوہ کیا۔ پتہ نہیں میں یہاں سے نکل بھی سکوں گی کہ نہیں۔ ولید طارق کے تیور اسے چھوڑنے والے نہیں تھے۔ وہ لالچی شخص یقیناً اس کی جائیداد ہتھیانے کے چکر میں تھا۔ اس کی پریشانی فطری تھی۔ کاش میں ایسا نہ کرتی۔ اس شخص نے مجھے وہاں سے لاتے ہوئے جو ہنگامہ مچایا ہے، تایا ابو اور باقی سب رافروختہ ہوں گے۔ کیا کر دیا میں نے یہ؟ اگر میں اپنے خاندان والوں کے ہاتھ لگ جاؤں تو جانے کیا ہوگا۔ آگے کنواں اور پیچھے کھائی والی بات ہے، کہیں راہ نجات نہیں ہے۔ جسے پوری پلاننگ کے ساتھ یہ سب کیا ہے، ایسے تو نہیں کیا ہوگا نا۔ یقیناً میرا انجام بھی اس کے ذہن میں ہوگا۔ میں یہاں ان کی قیدی ہوں۔ منفی سوچیں اس کے دماغ کو جھلسائے دے رہی تھی۔ رحل کو ولید طارق کے گھر آئے 7واں روز تھا۔ اس روز کے بعد سے وہ اسے یہاں نظر نہیں آیا تھا، اور خود سے پوچھنے والوں کی ہمت اس میں تھی نہیں۔ وہ سفید حویلی والوں کے مزاج کو سمجھنے کی کوشش کر رہی تھی۔ سفید ماربل سے بنی یہ پرشکوہ عمارت سفید حویلی کہلاتی تھی۔ 4 بھائیوں کی اولادیں یہاں اکٹھے رہائش پذیر تھیں۔ مزاج سب کے سلجھے ہوئے لگتے تھے، لیکن در پردہ مکین اپنی خاندانی عظمت کے نشے میں چور تھے۔ وہ میرے ہاتھ لگ جائے تو بوٹیاں کر کے چیل کموں کو اپنے ہاتھوں سے کھلاؤں۔ اسے برسوں کی عزت کو پاؤں تلے روندا ہے، سر نیچا کر دیا ہے اس نے، ہمارا سب کچھ مٹی میں ملا دیا ہے۔ فاروق گیلانی غصے سے چلا رہے تھے۔ تایا ابو زیادتی ہماری بھی تو ہے، رحل پڑھی لکھی ہے، یاسر اور اس کا کوئی جوڑ نہیں تھا۔ یہ آسما تھی جو بولی تو سب حیرت سے اس کی طرف دیکھنے لگے۔ ماں نے لاکھ تنبیہ کی پر وہ خاموش نہ ہوئی۔ جبر کی حد نہیں ہوتی، پر کہیں نہ کہیں اسے رکنا تو پڑتا ہے۔ اور رحل کا یہ قدم اس کا منہ بولتا ثبوت ہے۔ وہ بے خوفی سے بولی تو فاروق سے دیکھنے لگے۔ ان کا سارا غرور پانی بن کے بہہ چکا تھا۔
آج رحل نے آواز اٹھائی تھی، کل کوئی اور لڑکی بھی اس کے نقش قدم پہ چل سکتی تھی۔ اس نے تو سارا منصوبہ ہی چوپٹ کر دیا تھا۔ وہ اس کی تمام جائیداد اپنے قبضے میں کرنے کے خواب دیکھ رہے تھے۔ اس کے لیے انہوں نے کتنا شاندار اور بے داغ منصوبہ تیار کیا تھا، سانپ بھی مر جائے اور لاٹھی بھی نہ ٹوٹے۔ اگر وہ آغاز سے ہی طارق کی حقیقت پا لیتے تو شاید یہ سب نہ ہوتا۔ انہوں نے اسے جانثار مددگار کے طور پہ رکھتے ہوئے ایک منٹ کے لیے بھی اس کے بارے میں چھان بین کی ضرورت محسوس نہیں کی تھی۔ آنکھیں بند کر کے اختیارات اسے تفویض کر دیے۔ وہ بعد میں اور ساتھیوں کو بھی لے آیا۔ وہ پھر بھی نہیں سمجھے، حالانکہ وہ کتنے زیرک اور معاملہ فہم تھے۔ ان کا خیال تھا کہ طارق کی مدد سے وہ رحل کی جائیداد کے مالک بن بیٹھیں گے۔ انہوں نے اس صورت میں طارق کو بھی مالا مال کرنے کا وعدہ کر لیا تھا۔ وہ بھی انہیں بہلاتا رہا اور وہ بہلتے رہے۔ کتنے آرام سے ان کی آنکھوں میں دھول جھونک کر اسے اپنا مقصد حاصل کر لیا۔ کتنی کڑی شکست سے دوچار ہوئے تھے۔ راحیل اور میرو کو تو انہوں نے مار دیا تھا، پھر رحل کے لیے انہوں نے کتنا گھناؤنا منصوبہ تیار کیا تھا۔ یہ ذلت، یہ بدنامی، یہ رسوائی کہیں اس کا رد عمل تو نہیں تھی؟ کہیں کسی کی تو نہیں لگی تھی؟ وہ پہلی بار ضمیر کی عدالت میں کھڑے ہوئے تھے اور یہ سب انہیں بڑا تکلیف دہ لگ رہا تھا۔ زندگی میں پہلی بار ان کے بیٹے شہریار گیلانی نے ان کے فیصلے کی مخالفت کی تھی۔ وہ اعلیٰ تعلیمی اداروں کا تعلیم یافتہ تھا، بڑے آرام سے کہہ دیا دس از ناٹ فیئر۔ اس کا کہنا تھا اگر وہ رحل کی جگہ ہوتا تو وہ بھی شاید ایسا ہی کرتا۔ وہ طارق کے سیل نمبر پہ گزشتہ 2 روز سے ٹرائی کر رہی تھی، پر وہ کال اٹینڈ ہی نہیں کر رہا تھا۔ جانے کہاں مرا ہوا ہے۔ رحل نے جی ہی جی میں اسے کوسا اور پھر شرمندہ سی ہوگی، کیونکہ اس نے ہمیشہ رحل کو عزت سے مخاطب کیا تھا۔ اسے کوئی ایسی حرکت کبھی کی ہی نہیں جو اسے دشمن ثابت کرتی ہو۔ وہ شام سو کر اٹھی تو باہر سے باتوں اور کہکوں کی آواز آ رہی تھی۔ سامنے لان میں طارق کزنز کے گھیرے میں تھا، سب ہنس بول رہے تھے، چائے کا دور چل رہا تھا۔ اس کا جی جل سا گیا، وہ نمبر ملاتے ملاتے تھک گئی اور وہ جانے کب سے آیا ہوا تھا۔ ثانیہ نے اسے سامنے دیکھ کر ہاتھ ہلایا، ادھر ہی آ جائیں۔ ثانیہ طارق کے چھوٹے چچا کی بیٹی تھی۔ رحل کی کچھ کچھ اسے دوستی ہو چلی تھی۔ ثانیہ بولتی تھی اور بے تحاشا بولتی تھی۔ اس کی سعادت نے رحل کو بوریت اور گھٹن کے احساس سے بچا لیا تھا۔ صبا اور عائشہ بھی پھولوں کے کنج کے پاس دھرنا مارے بیٹھی تھی۔ رحل کزن ان کی طرف آئی۔ جانے کیوں اسے طارق کا سامنا کرنے سے خوف آنے لگا تھا۔ یوں لگتا تھا جیسے وہ سب کچھ چھین کر اسے بے بس کر دے گا۔ آؤ بیٹھو۔ صبا نے جگہ بنا کر اسے دعوت دی۔ کیا ہو رہا تھا؟ وہ دھیان بٹانے کی غرض سے بولی۔ کپڑے سلیکٹ کر رہے تھے۔ کس لیے؟ اسے دلچسپی دکھائی۔ ولید بھائی کی شادی کے لیے۔ کیا؟ وہ ہمنک سی نظر آنے لگی تھی۔ جی ہاں، چچا کہہ رہے ہیں جتنی جلدی شادی ہو جائے اچھا ہے۔ میرا مطلب ہے صرف رخصتی ہی تو ہونی ہے۔ پھر ولید بھائی پہ لڑکیوں کی بڑی نظر ہے، خاص طور پہ ان کی فرینڈ سونیا، بیچاری تو گوڈے گوڈے ان کے عشق میں ڈوبی ہوئی ہے۔ عائشہ بتا رہی تھی اور اس کا ذہن سائیں سائیں کر رہا تھا۔ اسے پتا تھا اس مرحلے سے بھی اسے گزرنا ہے، مگر یہ اتنی جلدی آئے گا اس کے وہم و گمان میں بھی نہیں تھا۔ آئندہ آنے والے دنوں میں گھر میں شادی والی گہما گہمی بھی نظر آنے لگی تھی۔ خریداری عروج پہ تھی۔ وہ سخت پریشان تھی۔ آخر ہمت کر کے طارق کی امی جو عرف عام میں چھوٹی بیگم کہلاتی تھی اسے کہہ ہی دیا، میں ابھی ذہنی طور پر تیار نہیں ہوں۔ کہتے کہتے اس کی آنکھوں سے آنسو نکل پڑے۔ کیوں بیٹا، تم رو کیوں رہی ہو؟ ولید نے تو مجھے بتایا تھا کہ تم اور وہ ایک دوسرے کو بے پناہ پسند چاہتے ہو، اس لیے تو اس نے یہ خطرناک قدم اٹھایا جس کی وجہ سے 2 خاندانوں کے مابین دشمنی کی خلیج اور بھی وسیع ہو گئی ہے۔ ہماری کوشش تو یہی ہے کہ یہ سلسلہ ختم ہو جائے۔ انہوں نے اسے صوفے پہ اپنے پاس بٹھا کر آنسو صاف کیے۔ رحل کے لیے یہ اطلاع نہیں تھی کہ وہ اور ولید طارق ایک دوسرے کو چاہتے ہیں۔ جانے اس نے کیا کیا کہانیاں سنا رکھی تھیں، کیا سچ بولے، کیا سچ جھوٹ بولے تھے۔ بڑے کوشش کر رہے ہیں صلح صفائی کی۔ ایک جرگہ کل جائے گا حویلی میں، دعا کرو صلح ہو جائے۔ بلکہ ولید کہہ رہا تھا اگر صلح ہوگی تو تمہارے دایا کی بیٹی کا رشتہ مانگ لیں گے، اس کے لیے اسی نے سب کو مجبور کیا ہے، اور میرے خیال میں اس کی تجویز کافی اچھی ہے۔ بس اس نے جو یہ قدم اٹھایا ہے وہ ذرا گڑبڑ ہے، اس کی وجہ سے مسائل پیدا ہو رہے ہیں۔ اور تم نہ رو، ولید نے روتے دیکھا تو پریشان ہوگا۔ اتنے دن ہو گئے ہیں ہم نے تمہیں کوئی تکلیف دی، اتنے دن ہو گئے ہیں ہم نے تمہیں کوئی تکلیف دی، ہم نے دلوں سے کدورتیں مٹا کے تمہیں اپنا مانا ہے، اور یہ بڑی بات ہے، ورنہ نسل در نسل دشمنی کے سلسلے میں ایک عورت کی جو درگت بنائی جاتی ہے اسے تم بھی واقف ہو۔ رحل میں چاہتی ہوں عورت کا استحصال ختم ہو جائے اور اس کا آغاز تم سے ہوگا۔ تم مضبوط بنو، اوپر والا سب بہتر کرے گا۔ ہے تو یہ مشکل مگر ناممکن تو نہیں ہے نا؟ انہوں نے رحل کے دونوں ہاتھ تھام لیے، ان کا دل رکھنے کو روتے روتے مسکرا دی۔ مجھے آپ سے ضروری بات کرنی ہے۔ اسے جو ہی فون آن کر کے کان سے لگایا، رحل نے سلام کیے بغیر کام کی بات کی تو وہ ہنس پڑا۔ ذرا پھر سے کہیے گا آپ، کیونکہ آپ کی زبان سے اپنے لیے یہ احترام بھرا انداز تخاطب بڑا زبردست لگ رہا ہے۔ وہ ایک بار پھر اس کی بات کو خاطر میں نہیں لا رہا تھا۔ ضروری بات اب آپ کو اپنے بیڈ روم میں دلہن بنا کر لانے کے بعد ہی ہوگی۔ نہیں بن رہی میں دلہن، دھوکا ہوا ہے میرے ساتھ، بے ایمانی کی ہے آپ نے۔
कौन सी बेईमानी, कौन सा धोखा? वो गज़ब का अदाकार था, कितना अनजान बना पूछ रहा था। आपके और मेरे दरमियान एक मुआहदा के तहत निकाह हुआ था। आप खामखा रुखसती का ड्रामा रचाना चाह रहे हैं। मैं मुआहदे की रूह से बाकी रकम आपको देती हूँ। बराए मेहरबानी आप मुझे आज़ाद कर दीजिए। मैं दुश्मनी के इस सिस्टम का हिस्सा नहीं बनना चाहती। आपने मेरे ज़रिए इंतकाम का अमल पूरा किया, उसके लिए बाकायदा प्लानिंग के ज़रिए हवेली में दाखिल हुए, सबका एतमाद जीता। मेरी बदकिस्मती जो वहां से निकलने के लिए आपको चुना, और आपने सब में मशहूर कर दिया कि मैं भी आपसे मोहब्बत करती हूँ और आप भी बहुत चालाक हैं। मुझे आपके साथ शादी नहीं करनी, चाहे कुछ भी हो जाए। उसके लिए मैं आपको मुंह मांगी रकम देने को तैयार हूँ। वो बोलती चली गई। तारिक गुस्सा दबाए सब कुछ सुनता रहा। मेरी भी एक बात सुन लो, मुझे शादी करनी है तो तुम्हारे साथ ही करनी है, चाहे कुछ भी हो जाए। और तुम क्या समझती हो कि दौलत के बल पे तुम सब कुछ खरीद सकती हो? मैं भी किसी से कम नहीं हूँ। आइंदा मुझे रिश्वत पेश ना करना, वरना अच्छा ना होगा। इससे ज्यादा क्या बुरा होगा जो मेरे साथ हो रहा है? वो चटक गई। तुम्हारी सारी बातों का जवाब मुनासिब मौका पे दूंगा। आखिरी फिक्रा कहते ही उसने फोन मुनकता कर दिया। रहल गुस्से से बल खा के रह गई। राहिल को महरू पहली इत्तफाकी मुलाकात के बाद ही बहुत अच्छी लगने लगी थी। उसने बता दिया था कि उसकी बात अपने से 9 साल छोटे हालाजाद के साथ तय है। महरू में मोहब्बत ने बेपनाह ताकत भर दी थी। उसने घर में कह दिया, मुझे उम्र से शादी नहीं करनी। उधर से राहिल ने अपने बड़ों को रिश्ता लेने भेज दिया। उस बगावत का असर कुचलना जरूरी था। महरू राहिल से मिलने निकली। फारूक ने निगरानी सख्त कर दी थी। जो ही वो हवेली से निकल के राहिल के पास पहुंची, उधर से फारूक भी सब भाइयों के साथ पहुंच गए। कुछ कहे सुने बगैर फारूक ने रिवॉल्वर निकाल लिया। पहली गोली उन्होंने महरू पे चलाई और फिर चलाते चले गए। यही हाल राहिल का हुआ। उसकी खून में डूबी लाश सफेद हवेली पहुंची तो कोहराम बर्पा हो गया। बीबी जान उसे बेपनाह चाहती थी, जो हवा से खो बैठी। एक अरसे तक वो इसी कैफियत में रही। वलीद तारिक ये दास्तान सुनते सुनते बड़ा हुआ था। इंतकाम के शोले उसके सीने में भी भड़के। बीबी जान अब भी राहिल चचा को याद करके रोती तो वलीद अहद करता कि गिलानियों को मजा चखा कर रहेगा। और फिर उसका मौका भी मिल गया। वो ड्राइवर के साथ गाँव जा रहा था। रास्ते में तवील दो रोया सड़क आई, जो तो ड्राइवर ने बताया कि ये सड़क गिलानियों ने अपने लिए बनवाई है। उसके इख्तिताम पे हवेली थी। बस यहीं से उसका जहन बदल गया। सारा मंसूबा भी तरतीब आ गया। उससे अगले 3 दिन उसने सोच विचार में गुजार दिए थे। चौथे रोज मामूली से कपड़ों तब्दील हुलिये में वो गिलानियों की हवेली आ गया। सामना फारूक गिलानी से हुआ। उसने खुद को दूर दराज गांव का बासी जाहिर किया और कहा कि जमीन के तनाजे पे उसका खानदान मारा जा चुका है। सिर्फ एक रिश्तेदार, अजीज रिश्तेदार बचे हैं और वो जान बचाने के लिए यहाँ चला आया है। फारूक को उसकी कहानी ने बड़ा मुतासिर किया। फिर बहुत जल्द उसने फारूक का दिल जीत लिया। वो परवाने की तरह उनके गिर्द घूमता, हाथ बांधे हुक्म का मुदस्सिर होता। फारूक ने उसे अपने जाती खिदमतगार अमले में शामिल कर लिया। वो उस पर बहुत ज्यादा भरोसा करने लगे थे। कुछ ऐसे वाकयात हुए थे जिसकी वजह से उनका एतबार मुकम्मल पुख्ता हो गया। इफ्तिखार और आलिया की हादसाती मौत के बाद उनकी निगाह दोनों की जायदाद पे थी। उसके लिए बेदाग मनसूबाबंदी ज़रूरी थी। फारूक का जहन इस मामले में बड़ा जरखेज था। तारिक को जहन में रखते हुए ये मकरूह मनसूबा उन्होंने तैयार किया था। बिलाखिर उन्होंने एक रोज़ उसे उसमें शरीक कर ही लिया। उन्होंने रहल के बारे में बताया कि वो लाहौर में पढ़ रही है और उसका आखिरी तालीमी साल है। मैं उसकी तमाम जायदाद पे कब्जा चाहता हूँ। मेरा भाई शुरू से ही शहर में रहा है। ताकतवर और बाअसर लोगों के साथ उसके ताल्लुकात रहे हैं। मेरा इरादा तो यही है कि मैं यासिर के साथ रहल की शादी कर दूँ और आहिस्ता आहिस्ता हर चीज़ पे कब्जा कर लूँ। मगर रहल पढ़ी लिखी शहर की परवरदा है, आसानी से नहीं मानेगी। ये बात दूर तक फैल जाएगी और हमारी बदनामी होगी। मैं चाहता हूँ तुम उसमें दिलचस्पी का इजहार करो। उसका मौका तुम्हें मैं दूंगा। तुम जवान हो, खूबसूरत हो, कोई भी लड़की बड़ी आसानी से तुमसे मुतासिर हो सकती। इसका मौका तुम्हें मैं दूंगा। तुम जवान हो, खूबसूरत हो, कोई भी लड़की बड़ी आसानी से तुमसे मुतासिर हो सकती है। रहल को मुतासिर करना, शीशे में उतारना तुम्हारा काम है। फिर उसे शादी पे तैयार करो। मैं ऐसे हालात पैदा कर दूंगा कि तुम जो ही उसे शादी का कहोगे, वो तुम्हारे साथ हवेली से भागने के लिए राजी हो जाएगी। उस वक्त मुझे बता देना, मैं वहीं पे कारी करके उसे मार दिया जाएगा। तुम भाग जाना, मेरा आदमी तुम्हारे पास आएगा और इतना कुछ तुम्हें देगा कि सारी उम्र आराम से बैठ के खाते भी रहे तो खत्म नहीं होगा। तारिक के दिलो दिमाग में हलचल मची थी, पर चेहरे से दिली कैफियत उसने अया नहीं होने दी थी। जिस मौका की तलाश में वो था, वो खुद ही फारूक ने फराहम कर दिया था। इधर नरमीन उसे आने बहाने बात करने की कोशिश करती तो वो टाल देता। फिर रहल से सामना हुआ, वो बहाने बहाने से टकराता रहा। वो लाहौर गई तो फारूक ने उसे भी वहीं भेज दिया। फिर तवक्को के ऐन मुताबिक फारूक गिलानी ने ऐसे हालात पैदा कर दिए कि रहल ने उसे कह दिया, मुझसे आर्जी निकाह कर लो।
نکاح سے پہلے اس کے ذہن میں رحل کے لیے کچھ ایسے خاص جذبات نہیں تھے، پر جب اس نے نکاح کا کہا تو اس کا دل چاہا سیدھا اسے سفید حویلی لے جائے اور سب کو کہے کہ آج اس نے بدلہ لے لیا ہے۔ اس نے ہر ممکن طریقے سے رحل کو متاثر کرنے کی کوشش کی، پر وہ جانے کس مٹی کی بنی تھی کہ طارق کی مردانہ وجاہت کا جادو اثر انداز ہی نہیں ہو رہا تھا۔ فاروق گیلانی کو وہ رپورٹ بھی دیتا رہتا، نتائج کچھ ایسے بھی حوصلہ افزا نہیں تھے۔ اسے خود کو رحل کے اندازوں سے بھی بڑھ کے لالچی ثابت کیا تھا۔ نکاح کے روز اس کی مطلوبہ رقم رحل نے اس کے حوالے کر دی۔ نکاح کے بعد طارق کے خیالات میں رحل کے حوالے سے جو تبدیلی آئی وہ خود اس کے لیے پریشان کن تھی۔ وہ چاہنے کے باوجود فاروق گیلانی کو نکاح کے بارے میں نہ بتا سکا۔ اب رحل کے بارے میں وہ فاروق گیلانی کو جھوٹ ہی بتاتا۔ ایک گھر میں رہتے ہوئے وہ اس کے بارے میں نہ سوچے یہ ممکن ہی نہیں تھا۔ ادھر رحل وقتاً فوقتاً اسے یہ باور کرانا نہ بھولتی کہ ان کا رشتہ عارضی نوعیت کا ہے اور وہ ایک دوسرے پہ کوئی حق نہیں رکھتے۔ بس یہیں سے طارق پہ انکشاف ہوا کہ وہ رحل سے سچ مچ محبت کرنے لگا ہے۔ زمانے کی آلودگیوں اور چالاکیوں سے ناشنا سادہ سی لڑکی جانے کب اور کیسے اس کے دل میں دھڑلے سے براجمان ہو گئی تھی، اور وہ دن بدن اس کے سحر میں مبتلا ہوتا جا رہا تھا۔ اس نے خود سے عہد کیا تھا کہ رحل کو فاروق گیلانی کے مذموم ارادوں کا شکار نہیں ہونے دے گا۔ پھر بھی دل کی بات زبان پہ آ جاتی، جذبات آنکھوں سے عیاں ہو جاتے تو وہ سہمی ہوئی ہرنی کی طرح بدک بدک جاتی، اس سے بچنے کی کوشش کرتی۔ اور پھر فاروق گیلانی کی گندی فطرت نے ایک روز تو حد کر دی۔ رات کے 2-2:30 بجے رحل کو فون کر کے جگایا اور بولا کہ وہ ان کا فون ریسیو نہیں کر رہا، اسے جاگے اٹھا دے۔ ان کے منصوبے سے لائل وہ طارق کے بیڈ روم تک آ گئی۔ اس روز اتفاق ہی تھا کہ اسے دروازہ لاک نہیں کیا تھا۔ فاروق گیلانی نے طارق کو فون کر کے بتا دیا تھا کہ رحل تمہاری طرف آ رہی ہے، اس کا غرور پامال کر دو۔ رشتوں کی اس بے حسی پہ اس کا خون کھول کھول گیا تھا۔ چند لمحوں کے لیے وہ انسانی جذباتی کمزوری کا شکار ضرور ہوا، لیکن پھر رحل کی عزت کا احساس ہر چیز پہ غالب آ گیا۔ بہت جلدی اس نے خود کو سنبھال لیا اور فاروق گیلانی کو رپورٹ دی کہ رحل باہر سے ہی دروازہ بجا کے چلی گئی ہے۔ پہلی بار انہوں نے اس پہ غصے اور ناراضی کا اظہار کیا تھا۔ کیسے مرد ہو تم، ابھی تک تم سے ایک لڑکی بھی زیر نہیں ہوئی، تم ذہن سے یہ بات نکال دو کہ وہ مالکوں کی بیٹی ہے۔ تمہارا یہی احساس کمتری کامیابی کی راہ میں رکاوٹ بنا ہوا ہے، بھول جاؤ سب کچھ۔ پھر انہوں نے رحل کو حویلی بلوا کر یاسر سے شادی کا ڈرامہ رچایا۔ توقع کے عین مطابق وہ پریشان ہو کر اس کے پاس چلی آئی۔ جب وہ اس کے کمرے تک آئی وہ سب بھائیوں سمیت وہاں چلے آئے۔ ارادہ تو یہی تھا، مہرو کی طرح اسے بھی کاری کر کے مار دیں گے اور بڑے آرام سے اس کی ساری دولت کے مالک بن جائیں گے۔ سانپ بھی مر جائے گا اور لاٹھی بھی نہیں ٹوٹے گی۔ ادھر طارق نے بھی کچا کام نہیں کیا تھا، اپنے کارندوں کو بلوا لیا تھا۔ وہاں سے بحفاظت وہ رحل کو نکال لے آیا۔ فاروق گیلانی کا سارا منصوبہ اسے چوپٹ کر دیا تھا۔ سفید حویلی میں اسے یہی مشہور کیا تھا کہ گیلانیوں کی بیٹی اس سے محبت کرنے لگی ہے اور وہ باقاعدہ منصوبے کے تحت اسے شادی کر کے لائے گا۔ ذکاء الدین آفریدی بہت خوش ہوئے۔ رحل کی پلاننگ والا قصہ نکال کے ولی طارق نے انہیں سب کچھ بتا دیا تھا۔ طارق سچ مچ رحل سے محبت کرنے لگا تھا، مگر وہ بار بار اسے یہ بتانا نہ بھولتی کہ ان کا رشتہ کوئی مضبوط رشتہ نہیں ہے۔ وہ اسے بے ایمان اور لالچی سمجھتی تھی۔ وہ تو سوچ رہا تھا دشمنی کی اس خلیج کو پاٹنے کی کوشش کرے گا۔ رحل کے حوالے سے وہ فاروق گیلانی کا رازدار تھا۔ اسے پوری امید تھی اس کی کوشش رائے گاہ نہیں جائے گی۔ وہ اپنے تایا کے ارادوں سے لائل اسے ہی غلط ذہنیت کا حامل سمجھ رہی تھی۔ اب بہت ضروری تھا اسے فاروق گیلانی کے منصوبے کے بارے میں وہ صاف صاف بتا دیتا۔ گھر میں شادی کی تیاریاں ہو رہی تھیں۔ ایسے وقت میں وہ حالات کی سنگینی کے باوجود علیحدگی کا تقاضا کر رہی تھی۔ اس کی چاہت کو مٹی میں رول رہی تھی۔ کیا وہ اسے خود سے دور کر سکے گا، اس کی فرمائش پوری کر سکے گا؟ شاید نہیں۔ وہ اتنا باہمت نہیں تھا۔ اس کے لیے اسے رحل کو سب کچھ بتانا پڑے گا تاکہ وہ سچ اور جھوٹ کا فیصلہ تو کر سکے۔ وہ سب فاروق گیلانی کی حویلی میں جمع تھے۔ صلح کا فیصلہ کرتے ہوئے فاروق گیلانی کے کندھے جھک گئے تھے۔ شاید وقت کے ساتھ ساتھ سب کچھ بدل رہا تھا، یہاں تک کہ ان کی روایات میں دراڑیں آ گئی تھیں۔ اگر ولید طارق ان کے گھناؤنے منصوبے کے بارے میں زبان کھول دیتا تو ان کی عزت 2 کوڑی کی بنا رہتی۔ وہ پوری برادری کی نگاہ میں گر جاتے۔ برسوں سے سب ان کے فیصلے پہ آمنا صدقنا کہتے آ رہے تھے۔ ان کا کہا پتھر پہ لکیر ہوتا۔ بہتر یہی تھا کہ وہ آفریدیوں کے ساتھ صلح کر لیں۔ ویسے بھی وہ خود چل کے آئے تھے۔ اپنے بیٹے کے اقدام کے بارے میں شرمندہ تھے۔ وہ ان کی بات مان کر اپنی ٹانگ اوپر کر سکتے تھے، ان کی 7 پشتوں پہ احسان عظیم کر سکتے تھے، اپنی برادری میں وقار بڑھا سکتے تھے۔ صلح سے ان کی طاقت میں اضافہ ہوتا۔ اب تو ان کی اپنی اولاد بھی یہی کہہ رہی تھی، صلح میں ہی عزت ہے۔ فاروق گیلانی ذکاء الدین آفریدی کے گلے لگے تو فضا گولیوں کی تڑتڑاہٹ سے گونج اٹھی، جو اس بات کا اظہار تھی کہ صلح ہو گئی ہے۔ رحل کو بھی پتہ چل گیا تھا کہ صلح ہو گئی ہے۔ دوسری خوشی کی خبر نرمین کے رشتے کے بارے میں تھی۔ ولید طارق کے تایا کے بیٹے شاہ نواز کے لیے نرمین کا پروپوزل بھجوایا گیا تھا۔ موزم بہت خوش ہوا تھا۔ بہن کی اجڑی خزاں پہ بہار دستک دے رہی تھی۔ اس نے بابا جان کو دلائل دے کر راضی کر لیا۔ لڑکا بہت اچھا ہے، نرمین کے لیے ہر لحاظ سے بہتر۔
वैसे भी अपने खानदान में तो कोई करेगा नहीं, क्योंकि ये रिवायत जो चली आ रही है, एक बार जिस लड़की के नाम के साथ मर्द का नाम वाबस्ता हो जाए, फिर वो उसकी रहती रहती है, चाहे वो मर क्यों ना जाए। ये रिवायत सिर्फ हमारी औरतों के लिए क्यों है? खानदान में वैसे भी मेरी बहन की नहुसत मशहूर हो चुकी है। अगर आप उसकी शादी के लिए राजी भी होंगे तो कौन करेगा उससे शादी? कोई भी नहीं। इससे बेहतर था हम उसे मार देते, यूं जीते जी जिंदा लाश तो ना बनाते। अगर रहल का रिश्ता आफरीदी खानदान में हो सकता है तो नरमीन का क्यों नहीं? शाहनवाज डॉक्टर है, नरमीन का तकरीबन हम उम्र। मैं नहीं समझता कि उसमें कोई बुराई है। अगर अब भी हम ना समझे तो कोई और रहल पैदा हो जाएगी जो फिर किसी वली तारीख से मदद मांगेगी और दुश्मनी का यह सिलसिला चलता रहेगा। हमारे लिए खुशी की बात होनी चाहिए कि आपके जीते जी नरमीन का घर बस जाए। मेरी राय तो यही है कि हाँ कर दी जाए। मौसम का लहजा खरा और दो टोक था, वो कमज़ोर से पड़ गए। सफ़ेद हवेली से औरतें और मर्द मर्द रस्म करने आए थे। नरमीन की तस्वीर भी शाहनवाज को दिखाने के लिए दी गई। वो एक मोतदल रोशन ख्याल सुलझा हुआ नौजवान था। वैसे भी बात दुश्मनी ख़त्म करने की थी, उसे बखुशी रजामंदी दे दी। वली तारिक ने नरमीन की बहुत तारीफ़ की थी, जिससे उसका इश्तियाक दो चंद हो चुका था। हवेली में क़याम के दौरान तारिक ने यह बात शिद्दत से महसूस की थी कि नरमीन किसी निजात हिंदा के इंतज़ार में है। ये इंतज़ार ऐसा होता है कि इंसान हर आने वाले को मजबूत सहारा तस्वुर करता है। ऐसा ही उसके साथ भी हुआ। वो उमंगों भरा दिल रखती थी। तारिक ने उसे साफ लफ्ज़ों में बावर करा दिया था कि वो उसके लिए निजात दहिंदा नहीं बन सकता। शुक्र है कि वो समझ गई थी। अब वो बहुत खुश था, क्योंकि शाहनवाज बहुत पुरखलूस इंसान था। कोई भी लड़की उसकी रफ़ाकत पर फ़ख्र महसूस कर सकती थी। अब तारिक और शाहनवाज की शादी एक साथ होना करार पाई थी। रहल कल वापस जा रही थी। उसे अपने आबाई घर से रुखसत होकर यहाँ आना था। टीवी लाउंज में वो सब जमा थे। हंसी मजाक चल रहा था। तारिक उनके दरमियान अभी अभी आया था। बाहर का मौसम बहुत बड़ा दिलकश और खूबसूरत हो रहा था। रहल सबा की किसी बात पे बेसाख्ता खिलखिलाई तो तारिक ने बड़े गौर से उसे देखा, जिसपे उसकी हंसी को ब्रेक लग गए। होंठ पहले की तरह जुड़ गए और वो संजीदगी और हफ्गी की तस्वीर पेश करने लगा। वलीद भाई, रहल कल जा रही है। सानिया ने उसे छेड़ा तो वो तब सा गया। मैं क्या करूँ, रोक लूँ? रहल ने शिकवा की निगाहों से उसे देखा। गोया कह रही हो, तुम्हें कोई परवाह नहीं, तुम तो बड़ी मोहब्बत के दावे कर रहे थे। अब ये 15 दिन के बाद आएंगी, शाहनवाज भाई की दुल्हन के साथ। सबा ने 15 दिन पे जोर देते हुए कहा तो रहल उठकर बाहर आ गई, क्योंकि सब उसे शरारती निगाहों से देखने लगे थे। उनका इरादा यकीनन उसका रिकॉर्ड लगाने का भी होगा। उसे दबी दबी मुस्कुराहटों से भांप लिया था। आप दोनों के बीच जाने क्या है, मुझे समझ नहीं आता। रहल उखड़ी उखड़ी और बेजार नजर आती है। सबा ने कुछ उगलवाना चाहा। मुझे तो लगता है ऐसा सोनिया की वजह से है। सानिया दूर की कोड़ी में लाई थी। अरे नहीं, वो सिर्फ मेरी अच्छी दोस्त है। मैंने उसे दोस्त से ज्यादा कुछ नहीं समझा। उसे जैसे जान छुड़ाई थी। और रात को खाने की मेज पे भी रहल खामोश खामोश सी थी। खास तौर पे फारूक ने उसकी कैफियत को महसूस किया, वाजे तौर पे महसूस किया था। वो बहुत उखड़ी उखड़ी सी लग रही थी। बड़ों के फैसले के बाद 15 दिन के वक्फे से तारिक और शाहनवाज की बारात जानी थी, इसलिए कल रहल जा रही थी। अंदर से वो भी खौफजदा थी, जाने क्या होगा। मगर सबने यकीन दिलाया था, नाराजियों के बादल छट गए हैं, कोई तुम्हें कुछ नहीं कहेगा। उसका वाज़ेह सबूत सुहेल चचा और मोहसिन भाई की फ़ोन कॉल थी। उसके दिल को भी हौसला हुआ था। बस ये वलीद तारिक का हालिया रवैया था, जिसकी वजह से वो उलझी हुई थी। उसे रूबरू आके कोई बात नहीं की थी। कुछ भी तो नहीं कहता था। वो यहाँ ला के जैसे उसे भूल गया था। वो लाशौरी तौर पे उसकी तवज्जो की आदी हो गई थी। सफ़ेद हवेली आने के बाद उससे बारहा दिल को टटोला। निकाह से लेकर अब तक जो वाक़यात हुए थे, उसने सबका ईमानदारी से तज्जिया किया था। उसने निकाह के वक़्त सोचा तक न था कि वो वलीद तारिक के बारे में इस तरह सोचेगी और फिर सचमुच उसके सहर में मुब्तला हो जाएगी। हाँ, ये मुआज़ज़ा हो चुका था। नरमीन के रिश्ते के लिए की जाने वाली उसकी कोशिशें ढकी छुपी तो नहीं थी। उसके रहल के लिए खुसूसी जज़्बात नज़रअंदाज करने के काबिल तो नहीं थे। वो अभी-अभी शॉवर लेकर बाथरूम से निकली थी। बाल ब्रश करने के बाद उसने बैग खोलकर सामने रखा। कुछ ज़रूरी सामान की पैकिंग करनी थी। अलमारी खोल के उसने हैंग किए हुए सूट बाहर निकाले। इतने में दरवाजे पर दस्तक हुई। इस वक्त कौन हो सकता है? उसने अंदाजा लगाते हुए दरवाजा खोला। सामने वलीद तारिक खड़ा था। रहल की हैरत भरी निगाह खुद पे टिके देख कर उसे बमुश्किल अपनी बेसाख्ता मुस्कुराहट का गला घोंटा। तैयारी हो रही है जाने की? बड़ी खुश लग रही है। उसे रहल को छेड़ा। वो मसरूफ नजर आने की कोशिश कर रही थी। वो मुड़ी तो तारिक ने उसकी आंखों में आंसू की झिलमिल देखी। जाने उसे क्या हुआ कि दरवाजा खोल के बाहर निकल गई। वो सर पे हाथ फेर के रह गया। बाहर निकल के उसने इधर उधर देखा। इस वक्त कमरे से बाहर वो कहाँ जा सकती है? उसे अंदाजा लगाना चाहा। बाहर बारिश बरस रही थी। वो गोल सतून के साथ टेक लगाए यकटक बरसती बारिश को देख रही थी। जाने क्यों बेनाल सी दुख की एक लहर उसे भिगो गई। क्या ये नाजुक सी लड़की हमेशा उसकी तरफ से दिल में एक अदूरत रखेगी? वो शायद उसे कभी भी अपनी मोहब्बत का यकीन नहीं दिला पाएगा। वो आहिस्तगी से उसके पीछे आकर खड़ा हो गया।
آخر کون سا جرم سرزد ہوا ہے مجھ سے جو یوں آپ نیر بہا رہی ہیں؟ وہ یوں بتکی جیسے کرنٹ لگا ہو۔ اس کی نگاہوں کی بے یقینی بلی طارق کے دل کو انوکھے احساس سے دوچار کر گئی۔ اسے رحل کے ہاتھ کو پکڑا اور وہ زور طاقت کھینچتا ہوا اپنے بیڈ روم تک لایا۔ رحل نے مزاحمت کی کوشش کی جو حسب سابق کامیاب نہ ہوئی۔ دروازہ لاک تھا۔ وہ مڑ کر درازوں میں کچھ ڈھونڈنے لگا۔ واپس مڑا تو اس کے ہاتھ میں کچھ کاغذ دبے ہوئے تھے جو اسے رحل کے آگے پھینکے۔ وہ پہلی نگاہ میں ہی پہچان گئی، یہ اسی کے سائن کیے ہوئے چیک تھے جو اسے طارق کو عارضی نکاح کے عوض دیے تھے۔ اس نے انہیں کیش نہیں کرایا تھا۔ اچھی طرح دیکھ لو، اتنی ہی رقم تھی نا؟ وہ تصدیق چاہ رہا تھا۔ اگر میں اپنی حقیقت ظاہر کر دیتا تو تم کبھی ایسا نہ کرتی، اس لیے میں نے خود کو اول درجے کا لالچی نوجوان بنا کر پیش کیا۔ وقتاً فوقتاً میں جو کچھ کہتا رہا وہ اسی سلسلے کا ہی حصہ تھا۔ میرا قصور اتنا سنگین ہے کہ معافی ہی نہ ملے۔ پھر اسے وہ سب گوش گزار کر دیا۔ حالانکہ تمہارے تایا نے تمام اختیار مجھے سونپ دیے تھے، میں جو چاہوں کروں۔ تم کو رات کے 2 بجے اٹھا کر مجھے جگانے بھیجنا اسی منصوبے کا حصہ تھا، مگر مجھے تمہاری عزت عزیز تھی کیونکہ تمہارے تایا کے نمک خوار بھی وہی تھے۔ اسی لیے تو ایک رات جب تم بات کرنے میرے کمرے تک آئی تو میں نے تمہیں ڈانٹ دیا، کیونکہ فاروق گیلانی نے برکت سمیت دیگر ملازمین کو بھی تم پہ نظر رکھنے کو کہا تھا۔ اگر میں جذبات کا مارا ہوتا تو بہت شروع میں ارمان پورے کر چکا ہوتا۔ دل کے ہاتھوں مجبور ہو کر میں کچھ نہ کچھ کہہ دیتا جو تمہیں بلیک میلنگ لگتی تھی۔ باقی بات رہ گئی علیحدگی کی، تو میں ایسا کبھی نہیں کروں گا کیونکہ مجھے تم سے محبت ہے، سچی اور گہری۔ اس کا لہجہ صاف اور کھرا تھا۔ میں دعا کروں گا تمہیں بھی مجھ سے محبت ہو جائے۔ زندگی میں چند موقع ہی ایسے آئے تھے جب طارق نے اسے تم کہہ کر مخاطب کیا تھا اور اسے بہت انوکھا احساس ہوا تھا۔ اگر تمہاری جگہ کوئی اور لڑکی ہوتی تو خوشی سے پاگل ہو جاتی جو اسے اتنا چاہنے والا ملا ہے۔ رحل اس کے ایک ایک لفظ کو پوری توجہ سے سن رہی تھی، جلتے دل پہ جیسے شبنم کی پھوار پڑی تھی۔ ایسا واضح اقرار ہی تو وہ سننے کی تمنا رکھتی تھی جو ولید طارق نے کبھی نہیں کیا تھا۔ آپ سے کس نے کہا کہ میں الگ ہونا چاہتی ہوں؟ وہ بولتے ہوئے دروازے کے پاس پہنچ گئی۔ اتنی دیر سے اتنی دیر سے کیوں کہا یہ؟ وہ اس کے پاس آ رکا۔ اسی لیے کہ اس سے پہلے آپ نے بھی تو کبھی اپنے جذبات کا ڈھنگ سے اظہار نہیں کیا نا؟ وہ مسکرائی۔ اس کا ہاتھ ولید طارق کے ہاتھ میں دبا ہوا اسے احساس کا تحفظ کا احساس دلا رہا تھا۔ بے ایمان لڑکی، نکاح کے بعد میں جو کچھ کہتا رہا وہ اظہار ہی تو تھا۔ اظہار سے زیادہ دھمکی گئی ہے۔ اس نے آہستگی سے ہاتھ چھڑایا۔ خود تم نے ہی تو کہا تھا ہمارا رشتہ عارضی ہے، اس لیے میں سب کچھ کہتا رہا کہ شاید تمہارے دل پہ اثر ہی ہو جائے، تمہارے دل پہ اثر ہی نہ ہو جائے۔ اس نے شوق نگاہوں سے رحل کو تکتے ہوئے کہا جو باہر نکل رہی تھی۔ خیر ایک بار ہاتھ تو لگو میرے، پھر دیکھنا۔ رحل نے پلٹ کر اسے دیکھا اور ہاتھ ہلاتی راہداری میں مڑ گئی بارش کو دیکھنے کے لیے۔ ولید طارق بھی اس کے پیچھے آ گیا۔ رحل پہلے والی جگہ کھڑی سرمستی کے عالم میں برستی بارش کی چم چم سے لطف اندوز ہو رہی تھی۔ اگلی بارش اس سے زیادہ اچھی ہوگی۔ کیوں؟ اس لیے کہ تم ہمیشہ کے لیے میرے گھر آ جاؤ گی نا۔ ایک مطمئن اور آسودہ سی مسکراہٹ ولید طارق کے ہونٹوں پہ چمکی۔ برسات کی خوبصورت اور البیلی رات تھی۔ اسے یقین تھا رحل کی ہمراہی میں بہت جلد ایسی بے شمار خوبصورت راتیں آنے والی ہیں۔